बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और दिसंबर का बड़ा इंतज़ार था हमें कराची वालों को कि सर्दी कब आएगी। अब जो सर्दी आई है तो लग रहा है कि मैं जनवरी में सोचें मैं अभी 2025 से ही बाहर नहीं, आई एम स्टिल इन 2025। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अभी भी 2020 में रह रहे हैं। सोचें कोविड आए हुए भी 7 साल गुजर गए हैं, हमें लगता है जैसे अभी की बात है। बहरहाल हम सर्दी की बात कर रहे थे, दिसंबर आके गुजर गया, जनवरी है और सर्दी जो है वो बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही। इवन कराची वाले भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाक़तन सर्दी शदीद है, क्योंकि यार टेम्परेचर जो है सिंगल डिजिट में जब आ जाए और ठंडी हवाएं चलें तो फिर लग पता जाता है कराची वालों को कि सर्दी किस चीज़ का तो अब सर्दी है, लेकिन पंजाब वाली साइड पे हम देख रहे हैं शदीद धुंध भी है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मोटरवे M2, M11, M5 के कई सेक्शंस बंद हैं। ये तो हो गई पंजाब की बात, मैदानी इलाकों की बात। अब जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर है शदीद बर्फबारी और कराची में है यख बस्ता हवाएं। मतलब कराची वालों ने प्रॉपर अपने स्वेटर्स वगैरह निकाल लिए हैं। इक्का दुक्का कहीं पर अगर स्लो स्पीड पर पंखा चल रहा था तो वो भी बंद हो चुका है। दिन भी सर्दी है, दोपहर भी सर्दी है और रात को तो शदीद सर्दी है कराची के अंदर। अच्छा, फील होती है सर्दी है, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती कि पंखे बंद हो गए। चल रहे हैं पंखे चल रहे हैं, वो शोर के लिए थोड़ा सा, आई गेस मच्छरों के लिए चल रहे हैं और शोर के लिए आपके लिए वो कहते हैं ना, आजकल तो बड़ी बड़ी थीम्स आ गई हैं, ऐसे कुछ या म्यूजिक आ गए हैं जो कि आपको सोने में मदद करते हैं। तो वो सोने वाला हमारा एक नॉइस है। अच्छा जी, वरना तो आपको टिक टिक की आवाज भी सुनाई दी। लोग रेन साउंड सुनते हैं, हम लोग फैन साउंड सुनते हैं। हम शोर के आदी हैं ना, तो हमें थोड़ा सा शोर चाहिए होता है। इतनी खामोशी से हमें लगता है हम पता नहीं किस शहर में बैठे हैं। अच्छा जी, आपने बलाई इलाकों की बात की तो ज़रा वहाँ का जिक्र कर लेते हैं। और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत अब पहुँच गया है नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे ही है और यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो है बहुत मुतासिर हैं। और जो ये हमारे इलाके हैं स्कर्दू, यहाँ पर -14 आप अंदाज़ा लगाएं, -14 है। स्टोर में -11 है, गिलगित -8, ज़ियारत किलात -8 और कलाम और साथ ही और दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं कि रावला कोट में भी और पारा चनार में -4 डिग्री पर पहुंचा है। तो अब अंदाज़ा लगाएं जहाँ माइनस में टेम्परेचर है वहाँ क्या हालत होगी। और जाहिर सी बात है बर्फबारी भी हो रही है, तो बस ये खूबसूरत मनाजिर है। माइनस टेम्परेचर वालों का भी सुन लें जनाब। कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 0, पेशावर में 1, लाहौर में 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में 8 चल रहा है, इट फील्स लाइक मतलब 14-15, लेकिन कराची वालों के लिए 8 भी जो है ना ये बहुत। लेकिन मुझे बताएं लाहौर में 2 मतलब अच्छा खासा। लाहौर में बहुत ठंड है, बहुत मतलब ठिठरने वाली ठंड है। और ठंड तो ठंड है, जो फॉग है उसने बहुत काम ख़राब किया हुआ है। कैन यू बिलीव के 0 विजिबिलिटी है लाहौर में 8-9 बजे के बाद। उसके बाद रिंग रोड भी लाहौर में बंद हो जाती है 12 बजे। उसके बाद फिर मोटरवे के सेक्शन जो लाहौर से बाहर निकले लाहौर तक आ रहे हैं तो वो भी लाहौर में बंद हो जाते हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि जब भी अगर आप फॉग में ट्रैवल करें तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। फॉग लाइट्स को आप ज़रूर ऑन करें, डिस्टेंस रख कर चलाएं और ऐसे चलाएं जैसे बाकी सब को रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है। अपने आप को बचा। महकमा मौसमियात ने ये भी प्रेडिक्शन की हुई है, फोरकास्ट की, कि 16 से 25 जनवरी के दौरान मुल्क में शदीद या रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ सकती है। तो जस्ट आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये खबरें जो थी ना, ये गुमराह कुन है। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ, ये खबरें गुमराह कुन है। इससे पहले कहा गया था कराची के हवाले से आई थिंक कि 0 में चला जाएगा टेम्परेचर या 1 पे चला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। तो जनाब ये खबरें गलत हैं। सोशल मीडिया की हर खबर सही नहीं होती है, हमसे पूछा करें, हम आपको सही खबर देंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा वज़ीर आला KP सिंध के दौरे पर आए हुए थे और एक हंगामा खेजी उस दौरे में रही। पता नहीं क्या क्या उसमें मामलात होते रहे। जाते जाते भी वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे गए हैं, क्योंकि जब आपकी रियासत ने एक स्टांस लिया हुआ हो और एक ज़ाहिर एक अरसे से हम दहशत गर्दी का शिकार हैं और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी आ रही है उसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं और हमारे बहादुर जवान, हमारी आवाम की बड़ी इसमें कुर्बानियाँ हैं। लेकिन वज़ीर आला KP का बयान सबको हैरान कर गया और बड़ा ताज्जुब हुआ इनके इस स्टेटमेंट पर। वो ये कहते हैं ज़ाहिर एक नया महाज है जो उनकी तरफ से खोला गया है कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्विस है, इस बारे में सबूत दिए जाएं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सबूत चाहिए। सबूत तो UN की स्पेशल रिपोर्ट्स ने दिए हैं, सबूत तो बहुत सारे इंटरनेशनल ममालिक इस बारे में दे रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और फिर
وہ جو مذاکرات ہوئے دوحہ میں وہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ اس لیے ہوئے تھے، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایجنڈا یہی تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو بھارت افغانستان اور ٹیرر کا جو نیکسس ہے نا، اس کے جب آپ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ UN رپورٹس ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل کے رپورٹس ہیں، اس کے بعد پھر وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، اکانومسٹ لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، آپ کے جتنے معتبر جریدے ہیں وہ اس بارے میں لکھ رہے ہیں، اور یہ ثبوت ہی تھے جو کہ ڈوزیئرز کی فارم میں پاکستان نے سافٹ ڈپلومیسی کی اور جا کے تمام ممالک کے سامنے پیش کیے، بھارت کی بھی اور افغانستان کی بھی۔ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ کی ریاست نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر آپ ریاست کو آ کے ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ریاست کے فیصلوں کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ثبوت دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ان کے ترجمان ہیں گورنمنٹ کے شفیع جان صاحب، وہ محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ طالبان کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کا کوئی آئیں بائیں شائع کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ اچھا، وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہمدرد افغانستان چلے جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے کراچی میں کہا طالبان کے حوالے سے ثبوت دیں، طالبان کو ثبوت دیں، ان کو نہیں پتا کہ دہشت گرد کیمپ کہاں ہیں۔ مطلب ثبوت آپ کو چاہیے کیڈٹ کالج حملے کا، ثبوت آپ کو جعفر ایکسپریس کا، خضدار بس کا ثبوت، آپ کو کس چیز کا ثبوت چاہیے؟ آپ کو جو اسلام آباد میں کچہری کے باہر دھماکہ ہوا تھا، 10 واقعات بڑے میجر افغانستان کی سرزمین سے اسپانسرڈ ہوتے بھارت کی طرف سے پاکستان میں ہوئے، اور آپ کو سال ختم ہونے کے بعد اب اس کا ثبوت چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑی یہ کہتے ہیں کہ KP افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا باقاعدہ ایکس کے اوپر، تو اس کے بعد پھر اینی ہاؤ موونگ فارورڈ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت بھی ہوئی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر وفد کے ساتھ انہوں نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے صحافیوں کو پھر یہ بتایا کہ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جمعرات کو جاری ہوگا، اور دیر سے ہی صحیح لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے۔ لیٹس سی کہ جمعرات کو یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ نہیں آتا، اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ عفنان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، اب ایک نئی ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی KP گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں جی اگر طالبان دہشت گرد ہیں اور افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب طلال چودھری صاحب نے دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ایک نیا انہوں نے معاملہ چھیڑا ہے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور KP سب سے زیادہ متاثر ہے اس سے؟ تو اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر کس طرح آپ انہیں سمجھائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا بیان انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کو خود معلوم ہے کہ بارڈر کراس کر کے تشکیلیں آتی ہیں، فائٹرز آتے ہیں، کون کون سی جگہوں سے وہ انگریس کرتے ہیں، پھر کہاں کہاں کے وہ حملے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیے جائیں، تو یہ میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بجائے اس کے کہ خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور کون لوگ کرا رہے ہیں، وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے کہ یہ ادھر ادھر سے جو ہے انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ آپ جو ہے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ہمیں ثبوت دیے جائیں۔ بھئی آپ کو کون سے آپ کو ثبوت اس لیے نہیں نظر آتے کیونکہ آپ کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیاستدان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں۔ افواج کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ فرینڈلی معاملات ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ پولیٹیکل ونگ بن رہے ہیں، تو اس لیے شاید آپ کو یہ چیزیں ثبوت نظر نہیں رہے۔ عفنان صاحب، ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، سینس نہیں بن رہی کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے کے چیف منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ آئے روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، آئے روز جوان شہید ہو رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی جنگ روز لڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ اب دہشت گردوں کے حق میں اگر کوئی بیان آیا تو پھر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور آپ کو بھی اٹھا کر وہیں پھینکیں گے جہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہی حکومت کا موقف ہے، اور ظاہر ہے دیکھیں انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ایسی جنگ جس کے اندر اتنی زیادہ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہوں، جدھر جو ہے وہ اتنے افسران لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہید ہوئے ہوں، سیاستدان شہید ہوئے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ثبوت دیے جائیں۔ بھئی آپ کو ثبوت چاہیے، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلا کے پوچھیں، وہ ثبوت آپ کو دیں گے کہ ان کے کون کون سے لوگ شہید ہوئے ہیں، کن کن نے کب کب کیے ہیں۔
آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بیانیہ کھیلنے کے چکر میں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لوگوں کی ٹیم ہے جن کا گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی عوام کو سروس ڈیلیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک فین کلب ہے عمران خان صاحب کا، جو حکومت میں آ گئے اور ان کا صرف کام انتشار پھیلانا، اور جو ان کے انتشار پھیلائیں اور تاکہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے کہ آپ کے پاس جو اتنے تھوڑے سے چند روپے تھے آج آپ اربوں روپے آ گئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں۔ ان کی جو الٹے سیدھے کام ہیں ان کو کوئی نہ پوچھے، تو یہ ہر وقت اس طرح کی جو ہے وہ بیانیے کھڑے کرتے ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو عفنان صاحب، پہلے تو معاملہ صرف اس حد تک تھا کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یا پھر یہ کہا جاتا تھا جی ہمیں بھی شامل کیا جائے، بند کمروں میں جو فیصلے ہوں گے ان کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اب بات یہ آ گئی ہے کہ جناب ثبوت دیے جائیں کہ دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں اب وفاق اس حوالے سے ان بیانات پر اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں، وفاق کیا غور کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپشن تو ظاہر ہے وفاق کی حکومت کے پاس بہت سارے موجود ہیں اور وہ ان کو استعمال کر سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کو جو ہے وہ سیاسی شہید بننے کا موقع ملے، مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک کی، ہر اسٹیٹ کی، ہر حکومت کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ یہ اگر ان کو بار بار کراس کریں گے تو اس کی امپلیکیشنز ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو ان کا مینڈیٹ ہے خیر پختونخوا کا، اس کے اندر رہ کے حکومت کریں۔ فارن پالیسی ان کا نہ مینڈیٹ ہے، نہ فارن پالیسی کوئی صوبہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ وہ وفاق کا کام ہے۔ وفاقی حکومت میں ہو تو جو انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا ثبوت نہیں چاہیے، یہ ثبوت ان کو اگر نہیں مل رہا ہے عارف علوی صاحب سے آگے ثبوت لے، جنہوں نے 150 لوگوں کو پارڈن کیا، ان خطرناک ترین دہشت گردوں کو جنہوں نے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو ذبح کیا تھا، جو اے پی ایس کے اندر حملہ کے اندر وہ شامل تھے، ان کو ان کے صدر نے پارڈن کیا ہوا ہے۔ ان کو اگر ایویڈنس چاہیے تو وہ جو 40,000 لوگ انہوں نے اپنے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس دور میں واپس لا کے آباد کی، جس کی ویڈیوز عمران خان صاحب کی خود موجود ہے، تو یہ ایویڈنس ان سے آگے پوچھیں، یہ یا ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ستیہ ناش کر کے گئے ہیں اس ملک کا، اس ملک کی سیکیورٹی کا، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک کیوں کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کراچی آئے ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے، اور جاتے جاتے وہ ایک اور بات بھی کہہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور اگر راستے بند ہو جائیں گے اور دیوار سے لگا دیا جائے گا تو پھر ایک ہی آپشن بچ جاتی ہے اور وہ ہے احتجاج۔ 8 فروری کے حوالے سے 8 فروری کو تحریک کا احتجاج کا اعلان کیا ہے، حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کراچی گئے ہیں اور وہاں پہ یہ چند ہزار لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے، جو کروڑوں لوگوں کا شہر ہے ادھر چند ہزار لوگ ان کے پاس نہیں اکٹھے ہوئے۔ یہ ضمنی انتخابات بری طرح ہار گئے ہیں۔ ہری پور میں جو ان کا اپنا جو ہے وہ خیر پختونخوا کی کانسٹیچوئنسی تھی جہاں پہ ان کے اپنے لوگ موجود تھے، یہ ادھر بھی ہار گئے الیکشن۔ لاہور میں ہار گئے، ڈی جی خان میں ہار گئے، فیصل آباد میں ہار گئے۔ تو یہ ایک ہارے ہوئے لوگوں کا لشکر ہے، یہ ایک تباہ و برباد ہو چکے ہیں سیاسی طور پہ، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ ملک دشمن بیانیے بناتے ہیں، جو ملک کی فارن پالیسی کو یہ خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں سے اتر گئے ہیں۔ اس کا جو ایویڈنس ہے وہ آپ کل کے جلسے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں ضمنی انتخابات میں نہیں ہرا سکے، جو لوگ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا جلسہ نہیں کر سکتے کراچی میں، چند ہزار لوگوں کا ان سے صحیح طرح اکٹھے نہیں ہوئے، تو وہ ہمیں کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ نے جو کرنا ہے کر لے، ہم بھی تیار ہیں، جوابی کارروائی ہم کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہاتھ میں آپ کے کچھ ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ آپشنز کی بات کر رہے تھے عفنان صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے ان کے پاس ایک عہدہ ہے، ایک آئینی عہدہ ہے، وہ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کیا جو انہوں نے بیان دیا ہے افغانستان سے متعلق کہ ثبوت دیے جائیں دہشت گردی کے، ان سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کی وضاحت کریں، اور کیا وزیر اعظم لیول سے یا وفاق کسی طریقے سے اس حوالے سے سوال کرے گا، کیا کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اگر تو کوئی آپشن ہے آپ کے پاس جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ دیکھیں، قانونی کارروائی کے امکانات تو بالکل موجود ہیں، مگر ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہماری خواہش نہیں ہے کہ معاملات وہاں تک جائیں جہاں پہ جو ہے ان کے لیے یہ جو ملک کی فارن پالیسی کو خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کو آن ٹاسک لیا جائے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ بریکیں نہیں لگائیں اور یہ اسی ڈگر پہ لگے رہے
تو اس کا ان کو جو ہے وہ ان کو پھر اس کے یہ جو تباہ و بربادی لانا چاہ رہے ہیں اس کا ان کو پھر حساب ضرور دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کا جو ہے وہ چیف منسٹر اٹھ کے الٹے سیدھے بیانات دے, ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرے. بھائی آپ ایک ہاسپٹل آپ سے نہیں بنا, یہ ہے آپ کی پرفارمنس 13 سال کی کہ آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو آپ کے نمائندے کہتے ہیں وہ ہم نے بنایا جو 1924 میں بنا. جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے جو 1992 میں بنا اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے بنایا. ایک اور ہاسپٹل آپ نے کہا آپ نے, مطلب کوئی ایک ہاسپٹل آپ نہیں بنا سکے. آپ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے جو ہے وہ بیانیے کے اوپر آپ حکومت میں آئے. تو یہ جو آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں بیانیہ کر کے کہ جی ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہوتا نہیں ہے. اور پھر آپ ایک اور نیا بیانیہ کرتے ہیں اس کے اوپر اور دوبارہ عوام کی توجہ جو ہے وہ مین جو ایشوز ہیں ان سے ہٹا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ بچے 27 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جا رہے, ہاسپٹل ایک آپ سے آج تک نہیں بنا, کوئی انفراسٹرکچر کے میجر پروجیکٹس آپ نہیں کر سکے. 13 سال حکومت ہو گئی, آپ تو کہتے تھے ہم پشاور کو پیرس بنا دیں گے, اور آج کیا حال ہے پشاور کا. تو بجائے اس کے کہ یہ جو اپنی آپ کرپشنوں کے اندر بزی ہیں ادھر سے نکل کے, اور یہ جو انتشاری ایجنڈا ادھر سے نکل کے کچھ توجہ جو ہے وہ عوامی مسائل کے اوپر بھی دیں, تو شاید آپ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بہتر ہو. اچھا ایک بات بتائیے گا, حکومت کی جانب سے جو مذاکرات کی پیشکش ہوئی پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی شرائط عائد کر رہی ہے اس پر, جبکہ دوسری طرف منسٹر گوہر میثاق جمہوریت کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ بتائیں آپ لوگ تیار ہیں مشروط مذاکرات کرنے کے لیے؟ پھر دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب سنجیدہ آدمی ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں میثاق جمہوریت کا تو یہ خوش آئند بات ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ملک کے اندر مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو ہے وہ سیاسی جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک میں سیاسی تناؤ کم کرنے کا, بلکہ وہ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اس ملک میں کوئی میثاق ہو, کوئی اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس عوام کے مسائل حل ہوں. وہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے چل رہے ہیں کہ اس ملک کو کیسے توڑنا ہے اور اس کو ڈی نیوکلرائز کیسے کرنا ہے. وہ ایجنڈا ان کا نہ پہلے ہم نے پورے ہونے دیا نہ انشاءاللہ آگے ہونے دیں گے. اور لیکن میں یہ ضرور پھر بھی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں خوش آئند ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ سی ایم کے پی کوئی اور بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے جو ٹویٹ آتی ہے وہ بھی سارے قوم کے سامنے ہی ہے. تو ان تمام حرکتوں کی موجودگی میں یہ بات کرنا اچھی بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہیں میننگ فل اس کا کوئی معاملہ چل سکتا ہے انلیس کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ یونٹی ہو کہ معاملے کو کس طرف لے کے جانا ہے اور کس طرف نہیں لے کے جانا. اور عفنان صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دیں. بڑے دنوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تعینات ہو جائیں. اب پی ٹی آئی رہنما یہ فرما رہے ہیں بیرسٹر گوہر بھی اسد کیسر بھی کہ محمود خان اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا ان کا نوٹیفیکیشن جمعرات کو جاری ہو جائے گا. تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا معاملات حکومت اور اپوزیشن میں طے پا گئے ہیں اور ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایشو چل رہا ہے کافی عرصے سے. بات یہ ہے بڑی بنیادی کہ یہ جو عہدے ہیں یہ عہدے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو گاڑیاں مل جائیں, نوکر مل جائیں, آپ کو پرکس اینڈ پریولیجز مل جائیں اور آپ گھومتے پھریں. یہ عہدے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن اور کرٹیسزم چلا سکیں, جو کہ آپ کا کام ہے ایز اپوزیشن. مگر بدقسمتی سے جو عہدے ان کے پاس موجود ہیں, جن کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ ہے, وہ غیر فعال ہے کیونکہ جنید اکبر صاحب جو ادھر سے استعفیٰ دے چکے ہیں. جتنی کمیٹیز کے اندر ان کی ممبرشپ ہے سینٹ نیشنل اسمبلی میں, ادھر یہ آتے نہیں ہیں. جہاں جن کمیٹیوں کے یہ چیئرمین ہیں وہ کمیٹیاں نہیں چل رہی ان لوگوں کی ایبسنس کی وجہ سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آنا نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ ہمیں دے دیں, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن سوری ہمیں دے دیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے جو قوم کے سامنے ہے کہ یہ اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ عہدے دو, پرکس اینڈ پریولیجز پورے لیتے بھی ہیں, سیلریاں بھی لیتے ہیں, سارے باقی چیزیں بھی لیتے ہیں, لیکن کام نہیں کرتے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ جب حکومت میں تھے تو یہ غیر فعال حکومت چلا رہے تھے, اور آج اپوزیشن میں تو ایک غیر فعال اپوزیشن یہ چلا رہے ہیں جس میں کوئی عوامی معاملات حل ہونے کے بجائے ہر وقت ایک انتشاری ایجنڈے کے تحت یہ معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ تھے اور حکومتی موقف آپ نے سن لیا. اب دیکھتے ہیں جی یہ جو نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے یہ جمعرات تک آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے. موونگ فارورڈ ذرا ہم انٹرنیشنل ایشوز کی طرف بڑھتے ہیں, اور ویکینڈ پر بھی ہم نے دیکھا ابھی تو لوگ اس کو پروسیس نہیں کر سکے جو وینیزویلا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, اور ابھی ویکیپیڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ایڈٹ کا آپشن ہے. تو ویکیپیڈیا پہ جو اس وقت ڈیفیکٹو کہیں گے یا قائم مقام کہیں گے جی اس وقت جو صدر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, انہوں نے خود ہی ایڈ کر دیا تھا. جی ہاں, انہوں نے ان کا جو سوشل ٹروتھ ہے نا میڈیا
جس سے وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس وقت قائم مقام صدر ہیں وینیزویلا کے. And as we are talking, Iranian currency has crashed tremendously. ایک ایرانین ریال جو ہے یہ دیکھیں, اچھا یہ انہوں نے پوسٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت ایکٹیو پریزیڈنٹ ہیں وینیزویلا کے, اور آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں چیک کریں, مطلب خواہش چیک کریں. اور جے ڈی وینس بھی جو ہے وہ نائب پریزیڈنٹ ہے. Any country has oil and they don't have a effective defensive system, the oil belongs to Donald Trump or America. At this point یہی لگ رہا ہے after what happened in Venezuela, what happened in Iran, اور جو گرین لینڈ کے مائنز جو منرل ریسورسز کے پیچھے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کولمبیا, گرین لینڈ, میکسیکو, نہ جانے کون کون سے. اچھا, ایران کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں اچانک سے جی مظاہرے شروع ہو گئے, پبلک اس میں انوالو ہو گئی, پتہ چلا جی انٹرنیٹ بند کر دیا, کوئی کوریج کچھ نہیں ہو رہا. پھر یہ ہوا کہ جی مہنگائی کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور پھر خامنئی صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ تو ملک چھوڑ کر جانے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جی امریکی صدر جو ہیں, جو کبھی بھی غزہ میں جب جینوسائیڈ ہو رہا تھا, جب غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا تھا, بھوکا رکھا جا رہا تھا, اس وقت وہ کچھ نہیں بولے, اس وقت کوئی وارننگ انہوں نے اسرائیل کو نہیں دی. لیکن یہاں پر انہوں نے خبردار کیا ایران کی گورنمنٹ کو, اور کہا کہ مظاہرین کو اگر کچھ ہوا, مظاہرین کو اگر کسی کو بھی گولی لگی, تو پھر ہمارے پاس مختلف آپشن زیر غور ہیں جس میں ہم فوجی کارروائی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اب ایران جو ہے وہاں پر ہم نے پچھلے دنوں یہ دیکھا کہ باقاعدہ طور پر حکومت کی حمایت میں ریلیاں بھی نکلیں, پھر انٹرنیٹ بھی بحال ہونا شروع ہوا. پھر پتہ چلا جی کہ ایران کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ آرگینک پروٹیسٹ نہیں تھا, یہ کروایا گیا تھا جس میں موساد ملوث ہے اور CIA ملوث ہے. اچھا, یہ ہمارے ملک میں بھی ہے, ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں, ہر مظاہرے میں, ہر احتجاج کے پیچھے کچھ نہ کچھ پرووکیٹرز ہوتے ہیں, اور یہی وہ جو پرووکیٹری فیکٹرز ہیں. یہاں پہ ہم جب وہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے باہر احتجاج ہو رہے تھے ان میں بھی تھے, منیاپولس میں جو آئس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو. اس وقت جب ہم بات کریں تو ایران میں کمپلیٹ انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے, شٹ ڈاؤن ہے, نہ خبر ایران سے باہر آ رہی ہے نہ ایران تک پہنچ رہی ہے. ایرانین کرنسی آپ کو بتایا کریش کر چکی ہے, ایک ایرانین ریال جو ہے وہ $0 کا ہو چکا ہے. سرپرائزنگلی دیکھیں, غزہ میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے جی ایلون مسک اسٹار لنک کے تھرو جو ہے وہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ کی فراہمی کر دیں, لیکن وہ نہیں ہوا. مگر ایران میں اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی جاری تھی ایلون مسک کی جانب سے. وہ کہتے تھے میں اس چیز کو میک شور کروں گا, وچ از پازیٹیو, لیکن پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ فیئر پالیسی پھر سب کے لیے ہونی چاہیے. مگر سم ہاؤ یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ اسٹار لنک کا سسٹم بھی جام کر دیا ایران نے. امیجن. اب پاکستان کا کیا موقف ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فون پر رابطہ ہوا, جس میں پھر ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر مذاکرات اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا. ترجمان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے, اور ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی گئی ہیں, جس میں تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکلے. وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا ہے. حکومت سے مراد یہ ہے کہ خامنائی کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ عوام نے یکجہتی کا پیغام دیا. چلیں جی, اب یہ ساری صورتحال ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد, اس کے کچھ ایجنٹ بھی گرفتار ہوئے ہیں جو فسادات کروا رہے تھے. کیا اس کے پیچھے حقائق ہیں, معاملات کس طرف جا رہے ہیں, امریکہ کی کیا اس میں دلچسپی ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اور ایران میں بھی سفیر رہ چکے ہیں, اس کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر سلیم صاحب بات کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں تھوڑا سا ظاہر ہے آپ جتنا بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا, یہ جو معاملہ ایران میں ہم نے دیکھا, یہ جو مظاہرے ہوئے, یہ آرگینک نہیں تھے, یہ بیان کس حد تک اس میں صداقت ہے, کتنی انوالومنٹ ہے اس میں اسرائیل کی, موساد کی, پہلے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی بس میں یہ وضاحت کرتا ہوں, میں ایران میں سفیر تو نہیں رہا, لیکن جو ہے اس وقت انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, جس میں ایک ایران پروگرام ہے, وہ جو کہ کافی اسٹرانگ ہمارا پروگرام ہے, جو کسی اور تھنک ٹینک میں نہیں ہے. تو اچھا, آپ نے اس پہ کہا, بالکل دیکھیں ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی اگر آپ بیلنس قسم کی رپورٹس بھی دیکھیں تو اس میں آرگینک ایلیمنٹ جو ہے وہ تو ہے. جو ہے یہ شاپ کیپرز سے شروع ہوا تھا وہاں پہ, جو شاپ کیپرز, آڑتی, سارے جو ہیں ان لوگوں سے, اور وہ اس وقت شروع ہوا تھا جب یہ کریش کیا ریال, جو اپنی آدھی جو ہے ویلیو لوز کر گیا 2025 میں. اب جو ہے $1 پہ آپ کو پتا ملینز میں بات پہنچ گئی ہے, اور کوئی تقریباً 40-50% وہاں پہ انفلیشن کا ریٹ ہے.
تو یہ جب ایران اسرائیل کانفلکٹ ہو رہا تھا، جب امریکہ بھی بیچ میں اس وقت آیا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایران بہت زیادہ ویکن ہوا ہے اس سے. انفیکٹ میں شاید میرے خیال واحد یہاں پہ کمنٹیٹر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کانفلکٹ سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت ویکن ہوا ہے. اور میرا یہ اندازہ تھا کہ اس کے اثرات جو میں نے شاید اس وقت میڈیا کامنٹس میں کہے بھی تھے وہ بعد میں بھی سامنے آئیں گے، اور وہی ہوا. ایران اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہوا ہے اس کے بعد، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب بہت زیادہ پریشر پڑا ہے تو وہ اب یہ تاجروں کی طرف سے شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ یہ اس وقت چیز، پھر باقی لوگ بھی اس میں شامل. یہ ٹھیک ہے کہ ادھر ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں وہ حامی ہیں پزشکیان حکومت کے، ظاہر ہے جو خامنائی سپریم لیڈر جو ہیں ان کے، تو ان کے بھی مظاہرے ہوئے ہیں اس ویکینڈ پہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کافی گہری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے ایران میں اس وقت. اب جو امریکہ کے رول کا جہاں تک اس کی جو تعلق ہے، تو اس میں دیکھیں امریکہ نے ایک تو 25% آج انہوں نے ٹیرف لگا دیے ان سارے ملکوں پہ. ٹرمپ نے کہا ہے جو کہ ایران سے بزنس کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا سٹیپ ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہو بزنس سے ان کی مراد کیا ہے، کیونکہ مراد ٹریڈ ہے یا انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں ایران کا 90% کے قریب جو تیل ہے وہ چین خریدتا ہے، تو ظاہر ہے اور ایران تجارت دوسرے پاکستان کے ساتھ بھی اربوں ڈالر کی تجارت ہے ایران کی، اور بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے تو وہ جو ہے ان کی کوشش امریکہ کی کہ اور زیادہ ٹائٹن کر دیں ان کے لیے جو اکنامک سچویشن ہے بہت ہی. جوہر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ہم ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بھی دو دھڑے دیکھ رہے ہیں، ایک تقسیم دیکھ رہے ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی کیونکہ اکنامیکل سچویشن بہت خراب ہے، وہاں پر بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. سیکنڈلی دے وانٹ دا اسلامائزیشن آف ایران ٹو بی ریورسڈ، اور وہ ایک اسلامک ریپبلک کنٹری نہیں رکھنا چاہیے ایران کو. دوسری طرف ایک وہ دھڑا ہے، ایک وہ گروپ ہے جو کہ خامنائی کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظاہرے کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ رجیم چینج میں کامیاب ہو جائے گا یا کامیاب ہونے کے قریب ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی جب یہ اسرائیل والا کانفلکٹ ہوا تھا اور امریکہ بیچ میں ہوتا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ نہیں، رجیم چینج ان کا ایونچوئل آبجیکٹیو ہے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ اس کے لیے سچویشن کی اس وقت بہت ہی زیادہ رائپ ہے. ابھی ان کو جب لگا، یہ ظاہر ہے کہ جب یہ ڈسٹربنسز بہت زیادہ ہوئیں تو ان کے بیانات اس پہ کافی سخت آئے، اور اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. اور آپشنز خیر ان کے پاس، امریکہ کے پاس ظاہر ہے بہت سے آپشنز بھی ہیں. ملٹری سٹرائکس کا بھی تھا، یہ اکنامک سینکشنز انہوں نے اور بھی مزید لگا دیے ہیں، ابھی یورپین یونین نے بھی لگا دیے ہیں. پھر وہ یہ سائبر اٹیکس کا بھی اس میں جو ہے ایک آپشن تھا. پھر یہ اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو وہ بھی پہنچانے کا. تو وہ سارے آپشنز ہیں امریکہ کے. اب دیکھیں ایران نے ابھی بھی ان کو آفر کی ہے مذاکرات. امریکہ اور اسرائیل ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، جب ایک ایسا موقع جب ایران مشکل میں ہے تو ان سے پریشر ڈال کے تو اپنی مرضی کا معاہدہ کر لیں جس میں زیرو انریچمنٹ ہو. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلیز جو ہیں وہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اب جو ٹیبل پہ صرف پہلے جو نیوکلیر کی بات ہوتی تھی، اب وہ میزائل کی بات بھی ساتھ آ گئی ہے، میزائل پروگرام کی. تو دیکھیں کچھ خطرہ تو موجود ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی وہ اسٹرائکس کر دیں جو ہے ان کی میزائل پروڈیوسنگ سائٹس پہ یا پھر نیوکلیر سائٹس پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ وہ دیکھیں گے کہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے. لیکن جوہر صاحب اگر ہم نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو ماضی میں بھی بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن اسی طریقے سے ایک معاملہ رہا، ایک ٹینشن رہی واشنگٹن اور تہران کے درمیان. مجھے ذرا یہ بتائیے گا اگر یہاں پر حالات ایسے ہی رہتے ہیں، یا جو ہم اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکسپینشن کے جو اقدامات دیکھ رہے ہیں، جو ایک وہ نیا نیو کلونلزم ایک ایرا لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے؟ اور اگر یہاں تک آئے گا تو اس خطے میں ظاہر ہے ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ایران سے اگر یہ حکومت جاتی ہے، کوئی اور حکومت آتی ہے تو کیا فرق پڑے گا، امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ جی بالکل. ایک تو خیر آپ نے وینیزویلا کی بھی بات کی تھی. اچھا وینیزویلا میں آئل بالکل وہ دنیا کے جو ہے 20% تیل وہاں پہ ہے، سب سے بڑے ریزروز ہیں، 303 بلین بیرل آئل ہے وہاں پہ. اور پھر یہ کہ وہاں پہ جو ہے نا ہیوی ساور کروڈ آئل ہے جو امریکہ میں نہیں ہوتا. یہ وہ تیل ہے جس سے کہ آپ ڈیزل بھی کر سکتے ہیں، ایسفالٹ بھی، اور بھی بہت سے آئل جس چلتے ہیں. تو امریکہ کا خاص انٹرسٹ ہے. لیکن دیکھیں اس سے بھی زیادہ اہم جو امریکہ کے لیے ہے وہاں پہ اسٹریٹجکلی وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ساؤتھ امریکہ، لیٹن امریکہ ہے، وہاں پہ چائنا کا جو ایک بڑھتا ہوا انفلوئنس تھا، اکنامک انفلوئنس تھا، وہ ظاہر ہے BRI کی وجہ سے، اور وینیزویلا کے ساتھ بھی چائنا کے بہت قریبی تعلقات بن رہے تھے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی.
تو وہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس ریجن سے وہ تو ایک ختم ہو، اسی لیے انہوں نے اس کو ری اسرٹ کیا جس کو وہ ڈونرو ڈاکٹرین کہہ رہے ہیں، جو کہ منرو ڈاکٹرین کی ایک نئی شکل اس کی وہ ہے کہ جی جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے وہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، اس میں کوئی اور نہ آئے۔ اوریجنلی تو وہ یورپین پاورز کے خلاف تھا، لیکن اب ٹرمپ نے اس کو ری ڈیفائن کر دیا چائنا اور رشیا کے خلاف۔ ایک تو وہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے نا وہ باقی ممالک بھی جہاں پہ چائنا کا انفلوئنس ہے، جس طرح میں نے ایران کا ذکر کیا تو 90% ظاہر تیل وہ چین خریدتا ہے، اور چائنا اور رشیا دونوں کے ساتھ ایران کے بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں، تو وہ امریکہ کی وہ بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس لیے وہ ایران کو جو ہے نا ویکن کرے، جو ہے نا ان کا جو نیوکلیر پروگرام خصوصاً ان کا میزائل پروگرام۔ اور ہاں اگر کبھی ان کو ایسا موقع ملتا ہے جہاں پہ ان کو لگے کہ ان کی انٹرونشن سے رجیم چینج ہو سکتا ہے تو پھر وہ انٹروین کریں گے اس وقت، کیونکہ اسٹریٹجکلی ان کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور وہ پھر اس دائرے سے نکل کے ان کے پرسپیکٹو میں پھر ویسٹرن دائرے میں۔ جوہر صاحب لاسٹلی ایک چیز بتائیے گا کہ روس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، کیا روس اور چین ایران پر حملے کو رکوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سنس وی نو کہ اب نایا ہرمز کے تھرو ایران سے چائنا جو ہے آئل جاتا ہے اور اچھی خاصی کوانٹٹی میں جاتا ہے، چائنا ریلائی کرتا ہے ایرانین آئل کے اوپر۔ جی بالکل، چائنا کا اکنامک سائڈ میں نے بتائی۔ اور دیکھیں رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو یوکرین وار میں ڈرونز جو ہیں ان کو شروع میں جب ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھے تو ایران نے ان کو بہت زیادہ سپلائی کیے تھے، اور جو کافی افیکٹو بھی رہے یوکرین وار میں۔ تو ان کا تو ان کی بھی ایک ملٹری پارٹنرشپ بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ رشیا کی ہے، اور وہ دونوں ملک بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو۔ اب اس میں دیکھیں جب یہ کانفلکٹ پچھلا ہو رہا تھا اسرائیل کے ساتھ اور جس میں امریکہ بھی آیا تھا، تو اس وقت چائنا اور رشیا نے بہت زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس وغیرہ تو دی تھیں، لیکن اس سے آگے کوئی جو سٹینس نہیں لیا تھا، جو کچھ مبصرین سمجھتے تھے کہ شاید وہ کسی پوائنٹ پہ لیں۔ ابھی دیکھیں تو رجیم چینج کی جو ہے کوشش اگر ہوئی امریکہ کی طرف سے تو پھر شاید چائنا اور رشیا جو ہیں وہ میرے خیال ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیولی جو ہے نا اس کو ریزسٹ کریں، بیکاز وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایران کی اس وقت جو سچویشن ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ لیٹس سی آنے والے حالات میں مزید کیا ہوتا ہے۔ ناؤ موونگ فارورڈ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، واپس آئیں گے بریک سے مزے کی انٹرسٹنگ سٹوریز اینڈ سیگمنٹس لیے، اسٹے ود اس۔ اور اب کہتے ہیں نا اتنا جدید دور ہے، اتنی آگاہی ہے، جدید دور سے میری مراد یہاں پر یہ ہے اتنے لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، پتہ ہے طور طریقے کیا ہیں۔ 2026 میں ہم آ گئے، لیکن جب ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کراچی میں جی ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا کہ ایک معلم نے اتنا تشدد کیا چھوٹے سے معصوم بچے پر کہ وہ بچہ اس تشدد کا شکار ہو کر چل بسا۔ یہ واقعہ پیش آیا منگو پیر عزیز بروہی گوٹھ میں، 6 سال کا، اس کی آپ عمر چیک کریں، بچہ 6 سال کا طالب علم حسن نام ہے اس کا، 42 روز اسپتال میں زیر علاج بھی رہا، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا 1 دسمبر کو، مدرسے میں پیش آیا تھا جہاں معلم نے ڈنڈے مار کر حسن کے سر کی ہڈی توڑ دی۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے، اور ان کو آپ معلم نہیں کہہ سکتے، نہ ہی یہ ٹیچر ہیں، یہ مینٹلی سک لوگ ہیں جو کہ مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کیوں یہ تشدد کا استعمال اس وقت ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بچوں پر ہاتھ اٹھانے پر، ان پر اس طرح کا تشدد کرنے پر قوانین بن گئے ہیں، نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی تعلیم دینے کا، سکھانے کا یہ کوئی طریقہ ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا یہ واقعات کیوں نہیں رک رہے، حالانکہ اس طرح کے واقعات میں ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، ڈیٹرنس قائم نہیں ہو رہا ہے ان اچھا، واقعات۔ یہ اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سال 2025 کے مڈ میں رپورٹ کیا تھا سوات سے، جہاں پر بچے کو نوکیل دار ڈنڈے سے مارا گیا تھا۔ یہاں پر اب یہ 6 سال کا بچہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، مطلب اس طرح کچھ خبریں ہوتی ہیں جن سے آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک 6 سال کے بچے کو اتنا مارا معلم نے، اتنا مارا کہ اس کے سر کی ہڈی توڑ دی، اور وہ 42 دن اسپتال میں زیر علاج رہا۔ ایک 6 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو، مطلب آپ اس کا کیا انٹیلیجنس لیول ہوگا؟ معصوم بچہ، کسی ماں کا لخت جگر ہوگا، وہ کیا ہڈیاں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ایکسپلین کروں یہ تکلیف۔ اور دیکھیں جب ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ یہ بچہ 6 سال کا، یہ کتنا خوف زدہ ہوگا، اس کے اوپر نہ جانے پہلے بھی کتنا تشدد ہوا ہوگا، یہ گھر میں نہیں بتا پا رہا ہوگا، یا گھر والوں کی اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں۔ نذیر، پہلے تو بتائیے گا 42 روز یہ اسپتال میں رہا،
مجھے یہ بتائیں، یہ بچہ 6 سال کا، اس کے پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکچول واقعہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ بالکل دیکھیں صدف، میں اس وقت منگو پیر عزیز بروئی گوٹھ میں موجود ہوں، جہاں پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور ابھی چند منٹ پہلے ہی جو ننھا حسن ہے اس کی میت کو گھر پر منتقل کیا گیا ہے. 11 بجے اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. علاقے میں یہاں پر کیمرہ میں دکھا سکے، یہاں پر ٹینٹ لگا ہوا ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اس طرف پہنچ رہے ہیں، اور جو سامنے کا ایریا جو آپ کو کچا پکا ایریا نظر آ رہا ہے، اسی کے قریب وہ مدرسہ تھا جس میں اس حسن پر انسانیت سوز تشدد کیا گیا. اس کا جو اسکل تھا اس کے اوپر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ اس میں کریک آ گیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد جب وہ اسپتال میں رہا اور اس کے گھر لے کر آئے تو چیخیں مار کر رات کو اٹھ جاتا تھا، تو اسے دوبارہ پھر اسپتال منتقل کیا گیا. اس وقت اس حسن کا چھوٹا بھائی جو عینی شاہد ہے، اس کی والد، اس کا والد اور اس کی والدہ اور اس کا والد یہاں پر موجود ہے. پہلے ہم بچے سے بات کریں گے. بیٹا اس دن کیا ہوا تھا؟ کار صاحب نے ڈنڈا مارا تھا، اس کے پھر رونے لگ گیا. تو کیوں مارا تھا؟ کیا کہہ رہے تھے کار صاحب؟ بول رہا تھا آہستہ کیوں پڑھ رہا ہے. مطلب ان کو آواز نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا اونچا پڑھو، صرف اس لیے مارا اس کو؟ تو کس چیز سے مارا تھا؟ بول رہا تھا آہستہ کیوں پڑھ رہا تھے، پھر مار دیا ڈنڈا. اچھا، اس وقت اس کا حسن کا والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ یہ بتائیں اب تک اس پہ کیا پیش رفت ہے، ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ بلکہ ہم پہلے والدہ سے بات کریں گے. آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا کیا کہنا ہے ابھی؟ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حسن مر گیا نا، ہمیں حسن کا انصاف چاہیے. مجرم ہمیں چاہیے. ہمارے گناہ سے پاک بچہ تھا، ہمارے بچوں کو ڈنڈا مار مار کے ان لوگوں نے مارا. کیوں مارا؟ کیا جرم تھا ہمارے بچے کا؟ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں مجرم چاہیے. ہم کچھ نہیں اور کہہ سکتے، ہمیں مجرم ہی چاہیے. ہمارا چھوٹا سا بچہ ایسی گناہ بے گناہ مارا گیا. آپ کے کتنے بچے ہیں یہ بتائیں، اور مدرسے یہاں سے کب جاتے تھے، کتنے بجے جاتے تھے، اور اب اس پر کیا فالو اپ ہے؟ کیونکہ ملزم کو بھی 2 لاکھ ضمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا. مدرسے جیسے صبح جاتے ہیں بچے ویسے ہی جا رہے تھے مدرسے کے ٹائم پہ، اور پڑھنے گئے ہم لوگ اپنے کام پہ. میں شام میں آیا تو بچہ گھر پہ آیا، یہ لے کر آیا تھا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی. تو اس کو ڈنڈا مارا. اس نے بتایا کہ بچے کو الٹی ہو رہی تھی، میں ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل سے اس نے ایکس رے لکھ کے دیا، الٹی کا انجیکشن لگایا، اور جب ایکس رے آیا تو سر کی ہڈی کریک بتائی. تو اسی دن سے آج مجھے 40 دن ہو گئے میں بچے کو لے کے گھوم رہا تھا. آج میرے بچے کی میت ہو گئی ہے. رات میں SHO منگے پیر نے مجھے یقین دہانی نہیں کرائی کہ رات ہی رات گرفتار ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اور 4 دن سے پہلے ڈنڈے کا علاج چل رہا تھا دماغ کا، جو ڈاکٹر نے بولا آپ کے بچے کی میڈیسن کریں گے سیٹ ہو جائے گا. تو اب 4 دن سے خسرے کا ایشو بنا دیا. نہیں، ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں خسرے کا ایشو بنا دیا. مطلب اس نے یہ بھی بتایا کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ جی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. جو اسپتال کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 2 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، دوسری وجہ جو ہے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے موت واقع ہوگی. یہ ایک کچا علاقہ ہے، ایک مضافاتی آپ اس کو علاقہ کہہ سکتے ہیں، اور اس علاقے میں چونکہ اسکول، پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول اس طرح تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، دنیاوی دینی دونوں تعلیم حاصل کریں، نہ کہ وہ استادوں کے ڈنڈے کھانے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ اس کی ہڈیاں ویسے ہی. پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی وہ زخمی تھا، 42 روز رہا، میرے خیال میں اسی وجہ سے 2 لاکھ ضمانت پہ رہا ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اس طرح کے کیسز میں کیس تو ختم نہیں ہوا نا؟ ملزم کہاں ہے، کدھر ہے، پولیس کو معلوم ہے، اور اب تو بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اب تو کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ نوعیت کا ہی درج ہونا ہے. تو کیا پولیس کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کیس صرف اس صورت میں ختم ہوتا ہے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ وکٹم اور اکیوز ان دونوں کے بیچ میں طے پا جائے اور وہ کہیں کہ اب ہمیں کوئی اس کے اندر قانونی کارروائی نہیں کرنی، تب جا کے کیس سی کلاس ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں کیس سی کلاس نہیں ہوا، بلکہ ہم تھوڑا اور اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیں، بیچ میں عدالت میں کوئی ایسی بات بھی آئی تھی کہ جب شدید زخمی تھا کہ اقدام قتل کا مقدمہ درج ہو، لیکن پھر وہ آگے کیا ہوا بتائیں گے؟ انہوں نے 2 لاکھ روپے ضمانت پہ وہ چھوٹا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ جو 324 اور 302 کی جو بات ہوئی تھی، جی ہاں بتائیں. جج نے جو بات بتائی جج نے آپ بتائیں. جی سر، جج نے یہ صاحب آئیو صاحب سے یہ بات کری تھی کہ اس کو فی الحال جو ہے نا 324 میں گرفتار کیا گیا کہ ارادے قتل سے اس نے ڈنڈا مارا تھا. اور پھر آئیو صاحب نے ان کی کنڈیشن بچے کی ویڈیوز جج صاحب کو دکھائی کہ بچہ زندگی اور موت کے کشمکش میں.
और किसी टाइम भी इसका कोई भी मामला हो सकता है। जज ने बोला था फ़िलहाल आप इसको 324 में गिरफ़्तारी करें और इंशाल्लाह और आगे जो मामला चलते रहेंगे हो सकता है इसको 302 में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद उस टाइम से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो तफ्तीशी अफसर कौन है, उसने क्यों नहीं गिरफ्तार मलिक अजीज़ साहब है, उन्होंने सारी मामला तय करे। 3 दिन पहले ही जज ने ये रिपोर्ट दी थी और इस दौरान जो है ना गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे हैं अजीज़ साहब ने। और हमारा अभी भी मुतालबा मलिक अजीज़ साहब से यही है कि उन्होंने कोऑपरेट हमारे साथ बहुत किया है, अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और अभी भी उनसे यही जो मोहल्ले में इसका नाम अल्लाह बचाया ना, अल्लाह बचाया और अल्लाह बचाएगा, हम भी अभी भी यही कह रहे हैं कि उसे गिरफ्तार। नज़ीर एक बात बताइएगा, जिस जगह पर ये जिस मदरसे में ये वाकया पेश आया है, क्या अभी भी वो ऑपरेशनल है, वो खुला हुआ है या सील हो गया, बंद हो गया? बिल्कुल देखें वो अभी भी ऑपरेशनल है और यहाँ से दाएं हाथ की जानिब जो रास्ता नीचे की जानिब जा रहा है तो वहाँ पर यानी कि वहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं है, वहाँ या तो मोटरसाइकिल पर या फिर पैदल जाया जा सकता है, हम इन्हीं से जाने गए। वो मदरसा अभी भी ऑपरेशनल चल रहा है? जी चल रहा है। तो अभी उसको कौन देखता है? उनको कारी नज़र मलिक नज़र कारी नज़र उसके जो वालिद हैं नहीं, उनके वालिद के भी जो हेड हैं वो देखते हैं, वालिद भी नहीं देखते। अब वालिद नज़ीर एक चीज़ मुझे बताएं नज़ीर, अगर इस तरह का वाकया किसी स्कूल में पेश आए तो वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो जवाबदेह होती है। यहाँ पर जिस मदरसे के मौल्लिम ने ये कभी हरकत की है, उसके बाद आप मुझे बताइएगा यहाँ की जो इंतज़ामिया है इस मदरसे की, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो अपने आप को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते कि उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है तालीम देने के लिए? देखें सदफ, सबसे पहले तो जो ये मामला था ना, इसके अंदर 3 मरतबा जो है मामला जो है तब्दील हुआ है। पहला मरहला वो था जब इस बच्चे को सर पर चोट लगी और ये अस्पताल पहुंच गया और उसके कुछ दिन बाद ये वापस इसको घर भेज दिया था 1 दिन के लिए, ताकि उसको जो है मेडिसिन वगैरह दे तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो यकीनी तौर पर इसमें अस्पताल की भी गफलत है कि उन्होंने कैसे 1 दिन बाद उस बच्चे को भेज दिया जबकि उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। दूसरा मरहला उस वक्त आया जब उसकी ज़िंदगी मौत की कशमकश में था तो वो 324 लगता है। तीसरा मरहला अब जो आ चुका है फाइनली ये है 302, क्योंकि ये जो केस था ये FIR है, अब ये 302 में कन्वर्ट होगी। और नज़ीर इस हवाले से मज़ीद भी आपकी हम अपडेट्स लेते रहेंगे, आप फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सहाफ़ियों के दिल बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन अब हमारी बस हो गई है ये रोती बिलकती माएँ देख देख कर, छोटे छोटे बच्चों के जनाजे उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। खुदारा गवर्नेंस को बेहतर बना लिया जाए। कानून साजी करनी चाहिए। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स हु जस्ट ट्यून्ड इन टू बाखबर सवेरा। जनाब, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वो कभी खुशी कभी गम टाइप रिलेशनशिप है। कभी ना कभी हम देखते हैं आए रोज़ ही कोई ना कोई हल्की फुल्की मौसीकी आती, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। तो अब हुआ क्या है कि बेसिकली पीपल्स पार्टी ने एहतजाज कर दिया, और किस बात पर किया कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जो था वो वापस ले लिया एहतजाज के बाद। अब हुआ ये कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑर्डिनेंस था उसके ऊपर सदर के कहीं दस्तखत नहीं थे। अच्छा जी, हुआ ये है कि देखिए आपके मुल्क का एक सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है यहाँ पर। अब जब पार्लियामेंट फंक्शनल है तो फिर ऑर्डिनेंस बहुत ही नागुज़ीर हालात होते हैं, उसमें ऑर्डिनेंस जारी होता है और वो सदर मुमलिकत करते हैं। ज़ाहिर है जब सदर मुमलिकत उसे जारी करेंगे तो उस पर उनके दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। तारीख में पहली बार हम ये बात सुन रहे हैं कि जी सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हो गया। और ऐसी क्या जल्दी थी कि पार्लियामेंट के सेशन के इजलास का जो इंतज़ार है वो किया जा सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर काफ़ी एहतजाज किया, वॉकआउट भी कर गए, और लेकिन उनका एहतजाज काम कर गया है। और अब बताया जा रहा है जी कि वज़ीर आज़म हाउस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। और इससे पहले जैसे मैं आपको बता रही थी, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली से वॉकआउट किया, कौमी असम्बली से खिताब भी किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने, उनका कहना था कि सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी की मुखालफत करती है, ऐसा तो आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। और इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जी पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश भी की और कहा कि मेरी बात सुन ले, मैं वजाहत देना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी ने बाय द वे फ्लोर ऑफ द हाउस से वॉकआउट कर लिया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एक प्रोसीजरल स्ट्रक्चर होता है कानून साजी का, सेनेट मौजूद है, आपकी असेंबली मौजूद है। एनी हाउ चेयरमैन पीपल्स पार्टी
اس معاملے پر 2 بجے جی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے اور آئینی عمل میں وفاقی حکومت کے طریقہ کار پر مشاورت اور وفاقی حکومت کے رویے پر غور ہوگا. یعنی کہ ابھی صرف بات یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ, ممبر اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ, پہلے تو یہ بتائیے گا, ظاہر احتجاج کرنا پڑا تو یہ آرڈیننس واپس لیا گیا. یہ آرڈیننس واقعتاً جاری ہوا تھا اور اتنی جلدی کیا تھی, کیا وجوہات دی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی, اگر آپ آئین اور قانون کو دیکھیں تو اگر آرٹیکل 89 کو پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کی ایکسپلسٹ اپروول اور سگنیچر کے بغیر کوئی بھی آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب صاف الفاظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی آرڈیننس کا اطلاق کرنا ہے تو اس میں صدر صاحب کی رضامندی اور ان کی منظوری اور ان کے دستخط ضروری ہیں. اس کے بغیر قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا, اور اگر ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب اگر حکومت جاتی ہے اور ایک آرڈیننس جاری کر دیتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات دیتی ہے کہ جی یہ الیکٹرانکلی ہو گیا, اور جو بھی لا منسٹر صاحب نے کہا, یہ قانون اور آئین کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اب ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرتی ہے. پارلیمانی روایت کو برقرار رکھنا, آئین اور قانون کی پاسداری کرنا, یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے اس پارلیمان میں, کیونکہ اپوزیشن از نان ایگزسٹنٹ, اور اگر جب تھی بھی تو اس وقت بھی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا ٹو پارلیمنٹری فریم ورک. اب ایشو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی احتجاج نہ کرتی یا اس بات کی نشاندہی نہیں کراتی اور اتنی پرزور طریقے سے نہیں کراتی تو شاید یہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہی ہے نا کہ جی آرڈیننس جاری ہو گیا اور اس کا اطلاق ہو گیا, بٹ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کیا ہے, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون کی محافظ ہے اس پارلیمان کے اندر. شرمیلا صاحبہ, پیپلز پارٹی نے آواز بھی اٹھائی, احتجاج بھی کیا, فلور آف دا ہاؤس سے واک آؤٹ بھی کر دیا. اچھا, اس کے بعد پھر اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس جو تھا وہ واپس بھی لے لیا گیا. تو اب مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے آج والے اجلاس میں شرکت کرے گی یا مزید فردر جو قانون سازی ہے اس میں حصہ لے گی؟ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹری ورک کے اندر حصہ لیں. ہم آتے ہیں اسمبلیوں میں, ان کا کورم ہماری وجہ سے پورا ہوتا ہے. آپ دیکھیں, ہم نے پچھلے 2 سال سے ہم مسلسل سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ نہیں آتے ہیں, سوالوں کے جواب دینے کے لیے وزراء حاضر نہیں ہوتے. کبھی کبھار کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری اٹھ کے جواب دے دیتا ہے, کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. کالنگ اٹینشنز لانا, ریزولوشنز لانا, یہ سارا کام تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر کام کریں اور عوام کے مسائل اٹھائیں, لیکن اگر اس قسم کی روایات, غیر آئینی روایات قائم ہونے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو ظاہری بات ہے ہمیں بلاک تو کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی بالکل حصہ لے گی پارلیمنٹری ورک کے اندر. امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے, پرائیویٹ ممبرس کی بھی ہوتی ہے, اور عوام کے مسائل ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر ہم نے بات کرنی ہے تاکہ حکومت اس کا ادراک کرے, اس کا نوٹس لے, اس کے اوپر کام کرے. لیکن اس قسم کی جو غیر آئینی روایت ہے, پاکستان کی لیجسلیٹو تاریخ کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرڈیننس کا اطلاق ہو گیا ہو بغیر صدر مملکت کی منظوری اور دستخط کے بغیر. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھا اور انشاءاللہ آخری بار دیکھیں. وہی سوال شرمیلا کہ کیوں, اب آپ لوگوں کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, بڑے اچھے سے خوش اسلوبی سے اس پورے انتظام کا آپ لوگ حصہ ہیں. تو اب بلاول صاحب نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, رویے پر غور ہوگا. تو اس آرڈیننس کے واپس ہو جانے کے بعد بھی اجلاس ہو رہا ہے, تو کن چیزوں پر غور ہو رہا ہے؟ کہ آرڈیننس میں جو مندر جاتے ہیں اس سے ایشو ہے, طریقہ کار سے ہی صرف ایشو ہے, اب تو واپس لے لیا ہے حکومت نے. دیکھیں, آپ نے سوال پوچھا کیوں, اب کیوں تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں کیوں. یہ تو آپ کسی حکومتی نمائندے سے پوچھیں کہ اس قسم کی جو یہ کام کر رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں, جس پہ پیپلز پارٹی اکثر سراپا احتجاج ہوتی ہے, تو کیوں کرتے ہیں؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. اور اب تو پارلیمان سیشن کے اندر ہے, جو بھی قانون سازی کرنی ہے بل کی صورت میں لیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں. دیز آر امپورٹنٹ ایشوز نا, جس کے اوپر پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہونی چاہیے,
پارلیمنٹیرینس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ ایونچولی اگر آرڈیننس بھی جاری ہوتا صحیح طریقے سے بھی تو بھی وہ 120 دن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آتا. تو اب تو اسمبلی سیشن کے اندر ہے, آپ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پارلیمنٹری میٹنگ کی, تو بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے. اس ایشو کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, کیونکہ جب پارلیمنٹ چلتی ہے تو بہت ساری قانون سازی ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں جو ان ریزالو ہوتے ہیں. کس طریقے سے ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا ہے, پارلیمنٹری کام کس طریقے سے. یہ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ, پیپلز پارٹی تو دیکھیے نا ایک طریقے کار اور ڈسپلن سے چلتی ہے, اور یہ دس از پارٹ آف ا ڈسپلن. اچھا شرمیلا صاحبہ, اب پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس ہے, یہ پہلے اسمبلی میں لایا جائے گا, ڈیبیٹ ہوگی, تمام کا جس طرح پارلیمنٹری پروسیجر ہوتا ہے اس طرح سے چلے گا, اور اس کے بعد پھر صدر کے پاس جائے گا, یا پھر ڈائریکٹ صدر کے پاس جائے گا فار اپروول؟ دیکھیے جی, اب تو کیونکہ آرڈیننس کو ودرا کر لیا گیا ہے رائٹ آرٹیکل 89B کے اندر, تو اب تو کیونکہ آرڈیننس اس وقت جاری ہوتا ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہو اور اس کی ارجنسی ہوتی تو آپ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. لیکن اب تو پارلیمنٹ ان سیشن ہے, تو اب تو آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا. اب تو اگر یہ اس پہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بل ان کو پارلیمان میں لے کے آنا پڑے گا. اب یہ فیصلہ تو حکومت کو کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن کوئی بھی قانون سازی ہوگی اس پہ پیپلز پارٹی سے مشاورت ہونی ضروری ہے. ہم ان کے بہت اہم اتحادی ہیں اور یہ ادراک ان کو ہر وقت ہر لمحہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت اہم اتحادی ہیں, اس کا ادراک ہر لمحے انہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. شیلا فاروقی صاحبہ ساری صورتحال پر بات کر رہی تھیں, اور پیپلز پارٹی نے جی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور یہ بھی کہا کہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ آرڈیننس صدر کے دستخط کے بغیر ہی جاری کر دی گئے. چلے جی. Have you met our new anchors? News No, anchors? not yet. We have Alina and Sara by the way. اور وہ اے آئی اینکرز ہیں. جی اے آئی نے بہت تبدیلیاں برپا کر دی ہیں, اور افسوس اور مزے کی بات یہ کہ ہماری فیلڈ سے سب سے پہلے شروع کی ہے. ہم جو ہیں ہم اصل اینکر ہیں, جی الینا اور سارا جو ہے وہ اے آئی اینکرز ہیں. بٹ یہ خالی اب صحافت میں یا نیوز میڈیا میں نہیں ہو رہا, یہ اب بات لا تک پہنچ گئی ہے. جناب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ نے ایک انقلابی ایجاد کرتے ہوئے ملک کا پہلا اے آئی وکیل تیار کر لیا ہے, جو قانونی شعبے میں جدت اور رفتار کی نئی مثال قائم کر رہا ہے. اے آئی وکیل, کیا بات. اچھا یہ جی اے آئی پر مبنی یعنی مصنوعی ذہانت جسے کہتے ہیں, ڈیجیٹل وکیل ہیں. کیا نام ہے ان کا, کوئی نام بھی ویسے ہوگا. ڈیجیٹل وکیل بطور لیگل اسسٹنٹ کام کرے گا, وکلا صرف ایک کلک پر, اچھا یہ وکیلوں کو اسسٹ کریں گے, ایک کلک پر کیس کی دستاویزات تیار کر سکیں گے. اے آئی وکیل کے ذریعے 1947 سے 2025 تک کے ملکی عدالتی فیصلوں اور قوانین کی بنیاد پر درست اور جامع قانونی جوابات حاصل کیے جائیں گے. تو پرانا جو ڈیٹا ہے اور مہینوں کی جو ریسرچ لوگ کیا کرتے تھے ایک کیس پر, کیس کے فیصلے آنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا, تیاری میں اتنا ٹائم لگتا تھا, اب جو آپ کا اسسٹنٹ اے آئی وکیل ہے وہ جناب آپ کو کچھ ایک دن بھی میں بہت کہہ رہی ہوں, کچھ گھنٹے میں یہ آپ کو تمام تر ریفرنسز اور ڈیٹا, اور جتنی اچھی پرومپٹ آپ دیں گے اتنا اچھا آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا. تو جی ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں محمد دانش غفار, فاؤنڈر اور سی ای او ہیں اس تمام تر پروجیکٹ کے. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. دانش, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام, اور ہمارے ساتھ حماد بھی ہیں موجود, حماد اعجاز. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا یہ اے آئی وکیل یا اے آئی لائر یہ ہے کیا, یہ کوئی ان کا انٹرفیس کیا ہے, یہ کوئی ایپ ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے, کیا ہے کہ پروجیکٹ کے بارے میں سمجھائیے گا ہمیں. ایکچولی ڈیجی لائر, ڈیجی کمز فرام ڈیجیٹل اینڈ لائر. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستانی لیگل سسٹم اینڈ جوڈیشل سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. ڈیجی لائر میں سب سے پہلے ہم نے 1947 سے 2026 تک لیٹسٹ جتنے بھی کیس لاز, مطلب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اکٹھے کیے, اینڈ دین ہم نے اس کو کہہ لیں کہ اسٹرکچر کیا, آپس میں ان کو لنک کیا. دیر آر لاٹ آف تھنگز جو کہ وکلا کو اور ججز کو چاہیے ہوتی ہیں فرام ججمنٹس پوائنٹ آف ویو, کہ یہ دیکھنا کہ جو آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں کیا وہ اسٹل گڈ لا ہے, ایکسیپٹیبل ہے, کیا اس پہ نیا کوئی لا تو نہیں آ گیا. اگر آپ 2015 کے کوئی فیصلہ دیکھ رہے ہیں تو وہ 2018 میں کہاں پہ سائٹ ہوا, 20 میں, 22 میں, 25 میں. اینڈ دین اس کے اوپر پھر ہم نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ریسرچ ایسوسیٹ اینڈ مائک اے آئی کے نام سے ایک ڈرافٹنگ ایسوسیٹ, مطلب ڈفرینٹ ایسوسیٹس جو ہوتے ہیں ایک لا فرم میں ہم وہ بلڈ کرتے ہیں ہر یوز کیس پہ. سو آر کے آئی از یور لیگل ریسرچ ایسوسیٹ, جس کو آپ جا کے وکیل یا جج جو بھی ہیں وہ جا کے اپنی پوری پروپوزیشن یا اپنا پورا پرومپٹ وہاں پہ انٹر کرتے ہیں,
اور وہ ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے اور ایکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو فوراً ایک بریف بنا کے دے دیتے جو پہلے گھنٹے لگ جاتے تھے بنانے میں. اور اسی کے اوپر اگر آپ کوئی اپیلز یا ریٹس وغیرہ تیار کرنا چاہیں تو اس کے پاس سب فارمیٹ وہاں پہ ہم نے اس کو سکھائے ہوئے ہیں. آپ صرف اس کو ایک پرومپٹ دیں گے اور وہ انڈر 30 سیکنڈز آپ کو پورا کا پورا ڈرافٹ جنریٹ کر کے دے دیں گے. تھوڑا سا ذرا حماد آپ بھی ایڈ آن کیجیے گا, ذرا مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کی کیا کوئی وکیلوں سے کوئی ناراضگی ہے, مطلب کوئی ایسا کیس تھا جو صحیح نہیں آپ کا پٹ اپ کر سکے, یا پھر آپ خود اس شعبے سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں, مطلب یہ وکیل ڈیجیٹل وکیل اسسٹنٹ وکیل کا ہی خیال کیوں آیا, اور یہ کوئی ایپ ہے یا یہ کوئی روبوٹ فارم میں ہے, کس طرح یہ اسسٹ کر رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پرومپٹ آپ دیں گے, یہ سب کریں گے, لیکن اس کا اپنی فزیکل اپیئرنس سے کیا ہے؟ نہیں اچھا, ایکچولی یہ سٹوری اس طرح سے ہے کہ دانش جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو دانش ایک کسی پروجیکٹ وغیرہ پہ کام کر رہا تھا, تو اس کا پیٹنٹ, اس ٹیکنالوجی کا پیٹنٹ کروانے کے لیے ہم وکیلوں کے پاس گئے تھے جو کہ اوبیسلی اس کے ہی فادر ہیں. تو انہوں نے ہمیں کسی اور اپنے فرینڈ کے پاس ریفر کیا تھا جو کہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بیسیکلی آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ایک ایسا سسٹم بناؤ جو کہ نا میرے لیے کیس مینیج کر سکے کہ کون سی ڈیٹ میں میرے لیے کون سا کیس چل رہا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں. تو اب دانش کیونکہ اورنج لائن ٹرین کے اندر آتا تھا اسٹارٹنگ یونیورسٹی ڈیز کی اگر بات کی جائے, تو وہاں پہ وہ جو سارا راؤٹ ہے وہاں پہ وکیل ہائی کورٹ کے لیے آیا کرتے تھے. تو دانش اور میں اکثر اسی ٹرین کے اندر بیٹھ کے وکیلوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اچھا اگر یہ چیز ہم ایڈ کریں اس چیز کے اندر تو آپ کو کیا فائدہ ہو, یہ چیز ایڈ کریں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے. تو جس کے بعد ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ اچھا کیس مینجمنٹ از ناٹ دا تھنگ کہ جو کہ وکیلوں کو چاہیے, جو کہ ریئل پین پوائنٹ ہے وہ ہے بیسیکلی ریسرچ کو سولو کرنا. کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو آئی گیس 3 لاکھ کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہے صرف ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, تو 2.3 ملین ایکچولی. تو ایکچولی سو ہم نے جو بیسیکلی جو چیز اپنائی ہے وہ ہے کہ ریسرچ کو فاسٹ کیا جائے تاکہ آپ اس ٹائم جو آپ کا لگ رہا ہے کہ اس کو سولو کرنے میں اس کو کم کیا جائے. سو دس از ویئر ڈیجیلر کا آئیڈیا آیا تھا. اور ڈیجیلر جاننا چاہوں گا ویب سائٹ اٹس digilawyer.org. اوکے نائس. اچھا دانش میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی جس طرح حماد بتا رہے تھے کہ قیام پاکستان سے لے کر 2025 تک کا سارا ڈیٹا اس میں موجود ہے, اس میں پھر تو لاکھوں ریفرنسز ہوں گے, لاکھوں کیس اسٹڈیز ہوں گی, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو, اور آپ نے یہ ڈیٹا لیا کہاں سے؟ آپ نے اسکین کیا, یہ سافٹ ویئر اویلیبل تھا, یا آپ کو خود پڑھنا پڑا؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ آل دا ڈیٹا؟ تو اس میں 1947 سے لے کے 2026 تک اراؤنڈ 4.5-5 لاکھ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. ویسے تو ججمنٹس بہت زیادہ ہیں لیکن رپورٹڈ ہوتی ہیں جس میں نیا کچھ ہو. تو رپورٹڈ ججمنٹس 5 لاکھ ہیں. اس میں آپ کو کافی زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا. اس کے علاوہ پھر جو جرنلز ہیں, بکس ہیں, اس سے ڈائریکٹلی آپ کو ڈیٹا ٹیلی کرنا پڑتا ہے اور پھر ڈیٹا انٹری کرنی پڑتی ہے. اور اس سارے ڈیٹا سیٹ کو کلیکٹ کرنے میں ہمیں انیشلی 8 ماہ لگے فار دا پروٹوٹائپ, ایک ڈیٹا سارا اکٹھا کرنا اینڈ دین اس کو ریفائن کرنے میں اور سارا فائنل کرنے میں تقریباً ہمیں 1.5 سال کا ٹائم لگ گیا. 1.5 سال. اچھا, تو یعنی کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ وکیل جو ہے, لائر جو ہے, ان کی جاب آپ نے کھا لی ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی لگے. تو ویسے اس کا ابھی تک کوئی ٹیسٹ ہوا ہے, کوئی ٹرائل ہوا ہے؟ جی ڈیجیلر الحمدللہ ہیز more than 10,000 users and DigiLawyer is saving a lot of time for the people. تو ہم کسی کو ریپلیس نہیں کریں, ہم صرف امپاور کریں, کیونکہ ایک جو ہارش ریئلٹی ان دا لیگل ایک ہارش ریئلٹی جو لیگل ورلڈ کی ہے وہ یہی ہے کہ نئے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں ان کو 2 سال صرف ڈرافٹس اور ریسرچ کروائی جاتی ہے وچ از کنسیڈرڈ ڈونکی ورک آئی وڈ سے. تو ہم اس چیز کو ریپلیس کریں تاکہ وہ اصل وکالت کی طرف جائیں. اور حماد, ہم جب اکثر کبھی کسی وکیل کے دفتر میں جاتے تھے تو پراپر مطلب لائبریری ہوتی تھی, وہ دفتر کم ہوتا تھا اور اتنا ریفرنسز کی کتابیں ہوتی تھیں اور موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں. تو اب وہ جو تمام وہ جو ہارڈ مٹیریل تھا اس کی میرے خیال سے ضرورت اب ناپید ہو گئی ہے. اب تو یہ ڈیجی لائر جو ہے یہ تمام وہ والا کام پورا کر دے گا. یا یو کین سے دیٹ آئی گیس کہ ابھی آپ کے پاس ایک موبائل کے اندر ایک کلک کے اندر آپ کی ساری لائبریری آ جاتی ہے. آپ اس پہ ڈفرینٹ چیزیں سرچ کر سکتے ہو, ڈفرینٹ انالیٹکس چیک کر سکتے ہو. کہ جس طرح دانش نے بتایا, ہم نے اس میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں کہ ادھر جو کیس آپ پڑھ رہے ہو کہ وہ اوور رولڈ ہے, ڈسٹنگوش ہے, ریٹینڈ ہے, اس طرح کی چیزیں آپ اس پہ ایون کہ ایزیلی ایک موبائل پہ کلک پہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ چیزیں.
اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے کہ فری ایکسیس ہے اس کو، لینگویج کا بتا دیجئے گا، اردو انگریزی کیا دونوں ہیں، اور کوئی بھی کیا جو آپ نے ویب سائٹ بتائی ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، جا کے ویب سائٹ پہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے؟ اچھا سر، ڈیجی لائر کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو DIGILAWYER.org پہ جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جا کے کوئی بھی اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن اپ کر سکتا ہے. اس میں ڈیجی لائر میں جو ہم نے وکلا کے لیے اور لیگل فرٹرنیٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو کام کیا ہوئی ہے کہ 1947 سے 2026 تک کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں اس پہ بیسک سرچ ہم نے فری کر دیا، جو کہ پہلے ان کو 3000 5000 6000 روپیہ کسی سروس کو دینا پڑتا ہے. تو بیسک سرچ فری ہے. اگر آپ AI یوز کرنا چاہتے ہیں، ڈرافٹس بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کہہ لیں کہ پیمنٹ ابھی وہاں پہ سیٹ اپ کی ہوئی ہے. اچھا اکثر و بیشتر ہماری انٹرنیشنل جو ڈیسیجنز ہیں، ورڈکٹس ہیں، انڈیا سے بھی کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ان کے بھی حوالے اور ریفرنس دیے جاتے ہیں، برٹن سے دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس کا پارٹ ہے، یہ سب بھی اس میں شامل ہے؟ فی الحال ابھی ہم صرف پاکستان کو ڈیل کر رہے ہیں، بٹ ان 2026 اوبیسلی اس کے اینڈ پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، جس میں اسٹارٹنگ فرام انڈیا اور اس کے آگے پھر باقی کنٹریز کا ڈیٹا ایڈ کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ان پروسیس ہے. اوبیسلی ڈیٹا گیدرنگ ایک کافی لینتھی پروسیس ہے جس کے اندر اس کو ریفائن کرنا اور اس پہ انالیٹکس بیٹ کرنا یہ کافی ٹائم لے جاتا ہے. تو اچھا ذرا آگے کے ارادے بتا دیں. اب آپ نے لائرس کا کام تو آسان کر دیا ہے، کچھ کا خراب بھی کر دیا ہے، باقی آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم ڈیجی لائر پہ انشاءاللہ پاکستان جیسے ہی ہمارا کور ہو جاتا ہے، ہمارا ایم یہ ہے کہ 2026 کے اینڈ تک ہم پاکستانی مارکیٹ کو کور کریں، اینڈ دین ڈیجی لائر کو انٹرنیشنل لے کے جائیں، UAE US UK اور جتنے بھی جدید ترین کہہ لیں کہ اکانومیز ہے وہاں پہ جا کے ڈیجی لائر کو اسکیل کیا جائے، اور پاکستان کا ایک ہوم گرون اسٹارٹ اپ ہم بنے لیگل ٹیک. بہت شکریہ حماد اور دانش، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. تھینک یو سو مچ بھائی. سوچیں AI سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، اور کتنا ٹائم بچایا جا سکتا ہے. ایون فرض کریں سائم میں اگر چھٹیوں پہ جاؤں تو AI صدف بھی یہاں پر آپ کے ساتھ اسسٹ کر سکتی ہے آپ کو. نہیں AI سائم نہیں ہونا چاہیے، AI صدف کا میں اگر آپ خود کنسنٹ دے رہی ہیں تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اینی ہاؤ موونگ فارورڈ، لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے، ایوالو ہونا ہے، ہم نے ریپلیس نہیں ہونا ہم نے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بٹ ایک سروے آیا ہے صدف، اور اس میں ایک بڑی حیرت انگیز انکشاف کیا گیا اس سروے کے اندر. اب وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان میں عام شہری آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کی لپیٹ میں ہے. اب ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کے مطابق پاکستانی اپنی آمدنی کا 2/3 حصہ خوراک اور بجلی پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ ترسیلات زر پر ان کا انحصار بڑھ رہا ہے. اور سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تعلیم پر صرف 2.5% رقم خرچ ہوتی ہے، جو رہائشی اخراجات کے نصف سے بھی کم ہے. اچھا جی، یہ جو سروے ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پیٹرن آپ کو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے جی گھریلو آمدنی میں بیرون ملک ترسیلات زر کا حصہ 5% سے بڑھ کر تقریباً 8% ہو گیا ہے. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ روزگار کے مواقع نہ ملنے سے نوجوان اور باصلاحیت افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں عام شہری کے لیے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا دن بدن مشکل ہے. یعنی آپ کی جو سیلری ہے، اگر میں اسے عام الفاظ میں سمجھاؤں، جو آپ کو ماہانہ سیلری مل رہی ہے، اس سیلری کا جو میجر چنک ہے وہ صرف آپ کے الیکٹریسٹی بل پر اور آپ کے کھانے پینے کے اخراجات پر اٹھ رہا ہے. تو آپ سیونگ کیا کر سکیں گے؟ ایون کہ آپ کے اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی آپ اس طریقے سے نہیں خرچ کر پا رہے ہیں. صدف اس میں وہ کوئی ترجیحات والا فیکٹر بھی نہیں ہے کہ آپ پرائیورٹائز کیا کرتے ہیں، مجبوری ہے آپ کی، کیونکہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ایک تو بہت زیادہ ہیں، اینڈ سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کے بلز کتنے زیادہ آتے ہیں. تو اس میں وہ پرائیورٹی والا فیکٹر بھی نہیں ہے، اس میں مجبوری ہے کہ اب دینے ہیں تو بجلی کا بل تو پے کرنا ہے آپ نے، دال چینی آٹا یہ تو خریدنا ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 5-6 سالوں کا ہی اگر بجلی کا بل اپنا دیکھ لیں تو وہ کس حد تک زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے اخراجات جو آپ 5 سال پہلے جا کے گروسری شاپنگ کرتے تھے، اس کا آپ کا خرچہ نکالیں. تو لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے اپنا کھانے پینے کے آئٹمز کم کر دیے، لیکن ان کا خرچہ اتنا ہی ہو رہا ہے. تو یہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہیں غور کرنا ضروری ہے. تو بھائی اب یہ حالات ہیں، لوگ کہاں کہاں اپنی زندگی میں کن کن چیزوں پر کٹ لگائیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن کو مائنس کرتے جائیں. یہ ضروری معاملات تو اب آ گئے نا، بنیادی اشیاء پر آ گئے. اور پھر یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو مار مار کے، ان کو قربان کر کر کے لوگ پھر ایک مینٹل دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بٹ جہاں پر ہم اشیاء خور و نوش کی باتیں کر رہے تھے، وہاں پر آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے
اپنا روزگار منصوبے کے تحت ماڈل ریڑھی بازار قائم کر دیا ہے جہاں پھل اور سبزی فروشوں کو چائنیز طرز کی ریڑیاں فراہم کی گئی ہیں جن کی وجہ سے بازاروں کو ایک تو حسن میں دوبالا ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا اسموتھ پروسیجر ہو رہا ہے، خوبصورت ہمیں منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑے صاف ستھرا وہاں کا ماحول ہے۔ تو ذرا صاحبال کے ماڈل بازار کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں نعیم شیخ، تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ریڑھی بازاروں میں بانس سے بنی چینی طرز ڈیزائن کی ریڑھیاں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ریڑھی بانوں کو روزگار کے بہترین مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس تو ریڑھیاں بھی خود کی نہیں تھی، کرائے کی ریڑھیاں تھی، ہمیں بہت خوبصورت ریڑھیاں اور دکانوں جیسی ریڑھیاں دی ہیں۔ ہمارا پھل اس پر اس طرح سجتا ہے جیسے یہ ہیرا بڑا ہو۔ ان خوبصورت ریڑھیوں میں فروخت کے لیے رکھے جانے والا پھل اور دیگر سامان اپنی دلکشی کی بدولت شہریوں کی مرکز نگاہ بنا رہتا ہے اور شہری بھی ان ریڑھی بازاروں سے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ساہیوال ہائی اسٹریٹ پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ یہ جو ہے وہ ریڑھی بازار جو سی ایم کی طرف سے لگایا گیا، اس میں ڈسپلے بہت اچھا ہے اور فروٹ جو ہے اس کی کوالٹی بھی بہتر ہے، تو اوور آل یہ بہت اچھا جیسچر ہے۔ ماڈل ریڑھی بازار قائم ہونے کے بعد اب ساہیوال کے ریڑھی بان بھی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر اپنا بہتر روزگار کما سکیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دی جانے والی ریڑھیوں سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ریڑھی بانوں کا کاروبار بھی بہتر ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین شریف مغل کے ساتھ نعیم شیخ، ARY نیوز، ساہیوال۔ کیا بات ہے، اتنا خوبصورت ہمیں یہ لگا، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اور دیکھیں اب کہتے ہیں نا ہمیں بھی اس کلچر کو اپنانا چاہیے۔ اب کراچی میں اگر ہم بات کریں تو پہلے سڑکیں بن جائیں۔ بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب۔ یہ جو سطح سیگمنٹ ہے، ہم جو ہنس رہے ہیں اس لیے کہ بہت ضروری ہے اور جس ٹاپک پر ہم جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں۔ ہاں جی، یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا پریسائزلی ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق ڈاکٹرز جو ہیں، جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے، پیرامیڈیکل سٹاف بھی جو ہے، اچھا یہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وی ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ویلنس۔ ہم طلباء کی بات کرتے ہیں، ہم نوجوانوں کی، اب ڈاکٹرز کی بات کریں۔ آئی بلیو صدف کہ صحافیوں کی مینٹل ویلنس کے بارے میں بات ہونی چاہیے نا۔ ہاں، ان کو کیوں ڈپریشن ہوتا ہے، ورک اسٹریس کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ہمیں AI سائن یہاں پر ہمیں دکھائی دے گا جب ہم یہ بات کریں گے۔ خیر، ہم یہ بات کریں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کبھی بیمار نہیں پڑتے، ان کو کبھی دل کے مسائل نہیں ہو سکتے، ان کو اسٹریس نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں ورک اسٹریس ان پر بہت ہوتا ہے اور جس طرح کے ڈراماز کو وہ دیکھتے ہیں، جس طرح وہ علاج کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، تو ان کی مینٹل کیپیسٹی تو بہت زبردست ہوتی ہے لیکن وہ بھی اس اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک محتاط اندازہ اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 60% ڈاکٹرز شدید ذہنی اور جسمانی تھکن کا شکار ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ طویل ڈیوٹیز جو کہ سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، غیر صحت مند طرز زندگی، مسلسل ذہنی دباؤ ڈاکٹرز کو تیزی سے بیماریوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لانگ شفٹ آورز اینڈ دین نائٹ ڈیوٹی۔ اچھا، ڈاکٹرز کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ وہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، آنے کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا، کسی ٹائم بھی کال آ جاتی ہے، آپ کوئی خوشی غمی، تو وہ یہ والا کام جو ہے اس وجہ سے ڈاکٹرز بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہم نے موضوع کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے ماہر راز نفسیات پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان میں ڈاکٹرز میں امراض قلب اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈپریشن بڑھا ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی طرف سے یہ ہے کہ تو کوئی ڈپریشن سے اور اسٹریس سے کوئی مستثنا نہیں، لیکن ڈاکٹر جو وائٹ کوٹ میں، چاہے ڈاکٹر ہو، نرس ہو، پیرامیڈیکل سٹاف ہو، ان کو زیادہ ولنریبلٹی ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹریس میں ایسے رہتے ہیں کہ زندگی اور موت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب دیکھا یہ کیا ہے کہ جو 2020-21 میں جب کورونا تھا تو وہ کس جان پہ کھیل کے فرنٹ پہ آ رہے تھے۔ 62% لوگوں کو امریکہ میں جو ہے وہ برن آؤٹ کے شکار تھے۔ برن آؤٹ وہ ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو لانگ آورس ہیں، دوسرا توقعات گھر والوں کی اور مریضوں کی۔ اگر چائے بھی پینے جاتے ہیں تو کہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا، اور یہ چائے پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو ہنسنے نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، اور پھر ڈیوٹیاں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اتنے سارے لوگ بیمار ہیں کیونکہ پریونشن کمزور ہے ہماری، تو اس لحاظ سے وہی اسپتال ہیں، وہی عملہ ہے اور لوگ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر توقع یہ ڈاکٹر سے ہوتی ہے
کہ وہ اچھی طرح رہے بھی, گاڑی بھی ہو, فلاں بھی ہو, تو اس لیے 2-2 3-3 جاب کرتے ہیں, رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بیماری سے کسی بھی وقت بھی بیمار بندہ ہو سکتا ہے. زیادہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک بیماریاں صبح 4 بجے کے ارد گرد ہوتی ہیں. بچوں کی ولادت بھی اس وقت ہوتی ہے, تو اس وقت نیند, گہری نیند ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر اور نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ایٹ دی کاسٹ آف دیئر اون ہیلتھ وہ جو ہے سامنے آتے ہیں. اچھا ہے, لیکن یہ پرولونگ ہونے سے پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور برن آؤٹ کا شکار. اچھا ایک چیز بتائیے گا, ہمارے یہاں اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر اگر بیمار پڑیں تو وہ اپنا علاج ظاہر سی بات ہے خود کر لیں گے, خود انہیں معلوم ہوگا کون سی ٹیبلٹ کھانی ہے, کیا ایشو ہے. یہ جو امراض قلب بڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اوور نائٹ تو یہ سچویشن نہیں ہوتی, یہ ایک پرولونگ لائف سٹائل ہے, کچھ نگلیکٹ کرنا ہے کچھ ایسی چیزوں کو جس کی وجہ سے ڈیزیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ تو ماہر ہوتے ہیں. جو بندہ اپنے کام میں اسے بیٹسمین کے لگا ہوا اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلطی کی. دوسرا کہتا ہے, امپائر کہتا ہے تم آؤٹ ہو گئے, وہ کہتا ہے نہیں میں آؤٹ. تو اس طرح سے وہ اپنے کام میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمپتھی ہونی چاہیے. You should keep yourself at the place of a person who is suffering. Yet you have to maintain your integrity. اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ پرولونگ اسٹریس کی وجہ سے کھانے پینے کا خیال نہیں ہے, نیند کا خیال نہیں ہے, اسٹریس میں ہیں, اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کا موقع نہیں مل رہا ہے, تو جس کی وجہ سے دے آر ہائیلی ولنریبل. اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے, لیکن عوام میں بھی ایک یہ شعور ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بھی انسان ہیں, وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہم اگر بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے بیمار ہو, بھائی مجھے بھی بیماری ہو سکتی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے اپنا ورک لائف بیلنس بہت خراب کیا ہے. ڈاکٹرز ہیو اوور برڈنائزڈ دیم سیلز. اب دیکھیں اگر اب ایک ڈاکٹر ہے وہ پورے ویک ڈیز میں سرکاری اسپتال جا رہا ہے, وہاں سے 2 بجے فری ہو رہا ہے, پھر 2 سے رات 10-11 بجے تک کلینکس چل رہے ہیں, بیچ میں 3-4 کلینکس اکثر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ویکینڈس کے اوپر کوئی ورک شاپ آ گئی یا کوئی پڑھائی چل رہی ہے یا کوئی سرجری آ گئی, پھر کلینکس لمبے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ورک لائف بیلنس ہر انسان کو انڈیویجولی خود ہی مینیج کرنا ہے؟ یہ تو ضروری ہے, لیکن ڈاکٹروں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری فیلڈ میں ایک بار آپ نے کوالیفیکیشن امپروو کی تو چلتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ایم بی بی ایس کے بعد جو دوسروں کے مقابلے میں 17 سال ایم بی بی ایس, 18واں ہاؤ جاب, پھر ایف سی پی ایس, ایم سی پی ایس شروع ہوتا ہے, پھر بھی پڑھائیاں ختم نہیں ہوتی, پھر توقع ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کرے 15 تب پروفیسر بنے. تو لہٰذا کانسٹنٹلی ان کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی بھی کرے, مریضوں کا خیال بھی کرے, گھر والوں کا بھی خیال کرے, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں ورک بیلنس میں ایک اچھا تناسب رکھنا چاہیے. اور دیکھا یہ بھی گیا ہے, میں خاص طور میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے امتحان ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, نہ کھانے کا خیال, نہ پینے کا خیال, نہ نیند کا خیال, نہ ایکسرسائز کا. ارے بھائی اس وقت تو آپ کو بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھنے کے لیے. اگر آپ اچھے فائٹر ہوں گے, اچھے وہ ہوں گے, اسٹوڈنٹ بنیں گے, تو آپ کی یادداشت اچھی ہوگی, پڑھائی اچھی ہوگی. اپنا اسٹریس کے وقت اپنا ضرور خیال رکھیں, خاص طور پر کھانے پینے کا, ایکسرسائز کا, نیند کا. ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گی, تھوڑا سا ہم ذرا اس کو براڈ کر دیتے ہیں, اس ایشو کو سب پر اپلائی کرتے ہیں. ظاہر ہے 9 to 5 جاب, انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک یہ قوانین بنے تھے, لمبے آورز ہوتے تھے, پھر وہ لیبر یونینز نے پھر اس میں اپنے جو بھی قوانین بنوائے, یہ 9 to 5 جاب بن گئی 8 گھنٹے کی. لیکن اب یہ ٹرمز آ گئی ہیں ورک اسٹریس, برن آؤٹ ہو جانا. مجھے یہ بتائیے گا پروڈکٹیوٹی کے کتنے گھنٹے انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے, اور باقی جو ہے وہ صرف اسٹریس کنزیوم کرتا ہے؟ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کم ہو جائے نیند, یعنی 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تو نیند ہے, 8 گھنٹے کام ہے, باقی جو 8 گھنٹے کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ 3 وقت کا کھانا 1 گھنٹے میں ہو گیا مختلف, اور ساتھ میں عبادت ہے, ایکسرسائز ہے, باقی 5 گھنٹے کو سوشل لائف میں ڈائیورٹ کرے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ تنخواہیں کم ہیں, ڈیمانڈ زیادہ ہے, ہم لوگ شادیوں ان پہ اتنے خرچے کرتے ہیں, ہمارے لوازمات اتنے سارے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک جاب پہ یا ایک نوکری پہ اکتفا نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے یہ بڑے مسئلے ہیں. تو ہم اگر قناعت پسند بنیں اور یہ دیکھیں کہ مٹیریل سے زیادہ ضروری اپنی ویل بینگ زیادہ ضروری ہے, اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو بہت ساری. اور اس میں خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انفرادی طور پر اپنی سوچ, جذبات اور رویہ
اچھی طرز زندگی, وقت پہ سونا اٹھنا, ورزش, عبادت کریں, منشیات سے دور رہیں اور موبائل کا استعمال کم کریں, اور اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, باہمی تعلقات اور سوشلائزنگ کو اپنایا, موبائل کا استعمال خود آرا کم کریں. یہ سب کے لیے بات ہے, نہ صرف ڈاکٹرز کے لیے, ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ بات ہے. یہ فون کا استعمال آپ تھوڑا کم کرتے ہیں, مہربانی کریں. لیکن ظاہر ہے وہی بات اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ کلچرز دنیا اپنا رہی ہے. کہیں پر 4 دن کے ورکنگ آورز 4 دن رکھ دیے گئے ہیں, ورکنگ ڈیز. کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکینڈ جو ہے وہ 3 ڈیز جو ہے کا بنا دیا ہے. تو یہ مینیج کی جا سکتی ہیں چیزیں. ایگزیکٹلی جاپان نے مجھے بلایا, میں گیا تھا کہ انہوں نے سوسائڈ کو کیسے کنٹرول کر لیا. وہاں پہ لوگ 70-80 آورز کام کرتے تھے پر ویک. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو وہ 36 گھنٹے اگر کام کر رہا ہے تو وہ بہت ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آپ کام میں گھسیں تو آپ کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے. خاص طور پر ڈاکٹرز کی غلط فیصلے ہوتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم دن بھر, مجھے خود یاد ہے کہ میں جب ہاؤس جاب میں تھا کہ عید کے دن کھانا پڑا ہوا ہم نہیں کھا پا رہے تھے کیونکہ بم دھماکہ ہوا تھا, سارے مریض جب دیکھ رہے ہیں, کھانا وہ لے آئے تھے ہمارے دوست, نہیں کھا پا رہے تھے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنا خیال ضرور رکھیں, اور اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کا سہارا لینا چاہیے. ایک وہ کیا ہے, اس میں جس طرح فزیکل النس کے لیے فرسٹ ایڈ ہے, اس طرح سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ. پی سے پریپیئر, 3L لک, لسن اینڈ لنک. لنک کر دیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے تعلقات بھی رکھیں, ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ لوگ نفسیاتی مسائل کو رجوع کے, اس کے لیے علاج کے لیے رجوع نہیں کرتے. اسٹگما سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو کے جا رہا ہے, کوئی پاگل ہو. ارے بھائی 95% لوگ پاگل پن کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں. اس میں انگزائٹی, ڈپریشن, OCD اور یہ منشیات کے مسئلے ہیں. لہٰذا کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. بڑے بڑے لوگ بھی اس میں ہیں, چھوٹا بڑا عمر کے ہر حصے میں کسی کو. اور مینٹل ہیلتھ کا آپ کے پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک جس طرح بخار ہے, سر درد ہے, اس طرح ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور وہ اب ہم کہتے ہیں کہ بیماریوں سے بچنے سے زیادہ ہے کہ ذہنی صحت کا فروغ کریں. اب ذہنی صحت کیا ہے, اس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں اچھائی کیا, اس کو اجاگر کروں, خامی کیا, اس پہ قابو پاؤں, روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزماؤں, انہی کی صلاحیت رکھتا ہو, مفید اور ثمرمند کام کرے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. بالکل. اور دیکھیں یہ جو کمپیریزن ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بالکل. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں اب فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں, اپنی بانڈنگ فیملی کے ساتھ اچھی کریں. ہم نے جو موبائل فون کا استعمال کیا ہوا ہے تو ہم ایک کمرے میں فیملی ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں مگر سب کے پاس اپنا موبائل ہوتا ہے اور ہم نے بات چیت کرنا, کنورسیشن کرنا, انٹریکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, جس سے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. چلیں جی, آج ہم ایک بڑے لیجنڈری شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں. دنیا کے عظیم باکسر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے اور آپ سب واقف ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں باکسر محمد علی کی بات کرنے جا رہی ہوں. ان کو ایک اور تاریخی اعزاز حاصل ہو گیا ہے. امریکی پوسٹ سروس نے ان کے نام سے ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا ہے, ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے, جو 15 جنوری سے فروخت کے لیے دستیاب ہے, جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیجنڈ باکسر محمد علی, جنہیں کھیلوں کی تاریخ کا سب سے با اثر اور مشہور ہیوی ویٹ باکسر سمجھا جاتا ہے, نہ صرف ریسلنگ میں مہارت بلکہ سماجی شعور, سیاست اور بے مثال شخصیت کے باعث بھی دنیا میں جانے جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو ٹکٹ لورز اینڈ ٹکٹ کلیکٹرز کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے. یہ جو باکسنگ ہو گئی, MMA ہو گیا, ٹائیکوانڈو ہو گیا, کراٹے ہو گیا, یہ کچھ اس طرح کے سپورٹس ہیں جن میں آپ کو اچھی خاصی چوٹ لگ سکتی ہے اور چوٹ لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے, لگتی بھی ہے پلیئرز کو. لیکن آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری نوجوان نسل اس چیز کی طرف انکلائن ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پر MMA کی طرف. لڑکیاں بہت زیادہ MMA کو آپٹ کر رہی ہیں اور ہمارے تو خیر لیاری سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ MMA فائٹرز ہیں. پاکستان کی پہلی پروفیشنل MMA فائٹر انیتا کریم کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہترین فائٹر ثابت ہوئی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں کھیلی گئی پروفیشنل MMA لیگ میں چیمپئن شپ جو ہوئی اس میں ایران کی فائٹر کو شکست دی. بالکل. اور انیتا نے 52 کلو گرام کیٹیگری میں ایرانی حریف کے خلاف فائٹ پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے جیتی. اور انیتا کریم کا تعلق عنزا سے ہے اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابیاں بھی حاصل کر چکی ہیں. مختلف ہم نے دیکھا انیتا کی جو مخالف فائٹر ہیں ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے بھی یہ مشہور ہیں. اور انیتا کریم کو جی عام کلیکٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. تو ذرا جان لیتے ہیں انیتا سے ہی اس حوالے سے. انیتا ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ انیتا, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور یہ بتائیے گا, پہلے ہی راؤنڈ میں حریف کو ہرا دینا, ناک آؤٹ کر دینا, ایرانی فائٹر زیادہ
मतलब क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, टफ टाइम नहीं दे रही थी आपको, या आपकी महारत ने जी उनको ज़ेर कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये होता है कि जितने भी लाइक ओपोनेंट्स आते हैं वो तगड़े ही आते हैं और वो अपना बेस्ट देने के लिए ही आते हैं, बट थोड़ा सा ये होता है कि जो थोड़े एक्स्ट्रा थोड़े से जिसमें प्लस टेक्निक होता है तो वो फिर जीत जाता है। अच्छा अनीता, ये तो बताएं कि आपको आर्म कलेक्टर क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये यहाँ पर मैंने ब्राज़ीलियन जिujitsu उसमें मैंने कम्पीट किया था इस्लामाबाद सेम लियाकत जिम्नेजियम में। अच्छा। तो वहाँ पर फिर उसमें मतलब लॉक्स लगते हैं, चोक्स लगते हैं, तो उसका एक रूल होता है कि आप कहीं पर फंस गए या निकल नहीं पाते, अपने ओपोनेंट के हाथ पे या पाँव पे ऐसे टेप किया जाता है तो वो दूसरा आपको छोड़ देता है। तो उसमें मैंने कम्पीट किया, जो ही मैंने बाजू लिया तो दूसरी जो मेरी ओपोनेंट थी उसने टेप नहीं किया, अब मैंने अपना फोर्स दे दिया तो वो टूट गया। फिर उसकी दूसरी दोस्त थी, उसने कहा कि नहीं मैं बदला लूंगी, तो वो फिर जोर से आई तो उसका भी हाथ टूट गया। तो वहां से फिर मुझे भाई ने मतलब नाम दिया आर्म कलेक्टर का। अच्छा, यानी कि जो आपने 2 फाइटर्स के हाथ तोड़े हैं इसकी बुनियादी वजह ये है कि नाम आपका पड़ गया है। तो ये जो फाइट्स थी तो ये तो बड़ी चैलेंजिंग रही होंगी। जब इस तरह की फाइट्स होती हैं तो मेंटली तौर पे क्या जहन में इस वक्त होता है, मतलब अपना डिफेंस होता है, सामने वाले को हराना होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं? ऑब्वियसली जब भी फाइट्स हमारी कंफर्म हो जाती है या हम फाइट्स के अंदर मतलब फाइट के अंदर जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम बेस्ट है, लाइक हमने जीत के ही वापस आना है। तो ये माइंडसेट के साथ हम जाते हैं और अपना 100% दे के फिर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह या जीत हो या हार हम अपना बेस्ट देते हैं वहाँ पर। एंड अनीता, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जो कि एक थोड़ी लेस प्रिविलेज्ड है, मैं हुंजा की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन और रिसोर्सेज का मैं एज़ कम्पेयर टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्या चैलेंजेस वैसे आपने फेस किए अपनी जर्नी में? आई थिंक आई एम लकी मैं हुंजा से हूँ, क्योंकि हुंजा के जितने भी मतलब लोग हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को। बट ये था कि जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली नई कोई चीज़ आती है या कोई नया मतलब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसके खिलाफ या कोई मतलब लोग उनके पास आइडिया नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें कर लेते या बात कर लेते। जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पर लाइक क्या कहते हैं शऊर नहीं था लोगों के अंदर, उनको यही लगता था कि ये मर्दों का खेल है, लड़कियों का नहीं है। तो उस टाइम थोड़ा सा मुझे मसलों का मतलब मसले आए थे, बट जब हमने प्रूफ करके दिखाया कि ख़वातीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और पूरी दुनिया इसको क्यों फॉलो करती है, तब अब वहाँ पर हर लड़की मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ लाइक रुजू करती है, कोशिश करती है, और पूरे पाकिस्तान में इसको मतलब मिक्स मार्शल आर्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो बड़ी आपकी कहते हैं ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हुंजा से फिर इंटरनेशनल रिंग तक उतरना। अनीता, थोड़ा सा हमें बताइएगा आप किस तरह प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं सहूलियात भी नहीं है, जितनी तवज्जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में अगर देखी जाए क्रिकेट को दी जाती है और खेलों को नहीं दी जाती। तो क्या आपका रूटीन क्या है, प्रैक्टिस कैसे करती हैं, फिटनेस के लिए क्या करती हैं? ऑब्वियसली हमारी क्लासेस फिक्स हुई होती है लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग, जो कि हमें हर हाल में वो क्लासेस लेने पड़ते हैं। पहले मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद फिर मुझे बाहर थाईलैंड में स्पॉन्सर मिला, वहाँ एक जिम है फेटेक्स के नाम पर, वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम ट्रेनिंग की, वहाँ पर चैम्पियंस के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। बट लाइक अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर जितना क्रिकेट के ऊपर लाइक फोकस है, क्रिकेट मतलब इस तरह के बहुत से हमारे लाइक टैलेंटेड लोग यहाँ पर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो ज़ाया हो रहे हैं। लाइक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट के अलावा दूसरों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ना ही उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। अब हमें बाहर जाके खेलना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि हमें वीज़े का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियसली एक तो मिक्स मार्शल आर्ट एक एक्सपेंसिव गेम है, उसमें हमें अपना डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, सप्लीमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इवन एमेच्योर फाइटर्स है उनमें मतलब पहले से इंजरीज होती है और वो आगे नहीं जा सकते। और अनीता, आप ये भी बता दें कि फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं, कौन सी चैम्पियनशिप्स हैं जो आपने मुस्तकबिल करीब में खेलनी है, क्या लाइंड अप है?
الحمد مطلب انشاءاللہ ابھی ایک اور ابھی فائٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ ایک اچھی اور گڈ نیوز آئے گی, پر کوشش کروں گی اپنا بیسٹ دینے کی. اور میرا بس ایک ہی چیز پر فوکس ہوتا ہے کہ میں جتنا محنت کروں گی اتنا ہی آگے جاؤں گی, اور میں اپنا 100% دینے کی کوشش کرتی ہوں. دیٹس اٹ. چلیں, وی ول وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ انیتا, بہت شکریہ. انیتا کریم ہمارے ساتھ تھیں, اور جی MM فائٹر. اب پاکستانی لڑکیاں بھی جی اس رنگ میں اتر رہی ہیں, اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اور بڑا نام بنا رہی ہیں. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے کوئی ایک اسپورٹس چوز کرنا ہے ٹو پلے پروفیشنلی, تو وہ کون سا اسپورٹس ہوگا؟ ٹینس. ٹینس, ناٹ کرکٹ؟ کرکٹ میں ویسے آپ کی بڑی اچھی گریپ ہے. کرکٹ میں کمنٹری باکس میں شاید بیٹھ جاؤں, لیکن میں باؤنسر جو ہوتے ہیں نا اس کا سامنا میں. ماشاءاللہ آپ کی جتنا ایک اوور ویو ہے کرکٹ کے اوپر. کرکٹ کا ذکر کر دیا ہے تو کل جی کیا ہمارے سامنے خبر آئی, وہ جی خبر ہے محمد رضوان کے حوالے سے. اور ہمارے تو کہتے ہیں نا بڑے مایہ ناز بیٹر ہیں, لیکن کل وہ ریٹائرڈ آؤٹ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ سلو ریٹ تھا ان کا, جو اسٹرائکنگ ریٹ تھا بڑا سلو تھا, رنز نہیں بنا رہے تھے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹک ٹک گیم. تو بگ بیش سے وہ کھیل رہے تھے, ان کو جی کیپٹن نے واپس بلا لیا. انہوں نے کہا آپ واپس آ جائیں, آپ بہت سلو کھیل رہے ہیں اور اس سے کھیل کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس پہ جو کامنٹیٹر تھے وہ کہہ رہے تھے پہلے ہی بلا لینے تھا, اتنی دیر کیوں کی. تو آپ دیکھیں یہ جو اب آبویسلی پاکستان میں تو آپ ہماری لیگ سے ٹک ٹک کھیل لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہوتا ہے, ہم صبح آ کے بول کے واپس گھر چلے جاتے ہیں اگلے میچ میں, پھر آپ وہی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بگ بیش اب آپ دیکھیں اس طرح کی سیریز میں آپ ایسا کریں گے, سلو ٹک ٹک کھیلیں گے, تو بھائی اور گراؤنڈ سے آپ کو واپس بلا لیجیے گا کہ آپ آ جائیں پلیز, آپ آ کے پیویلین میں بیٹھے ریسٹ کریں. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں 8 اننگز میں 167 رنز ہیں جناب ان کے, اور نہ ان کی کوئی 100 ہے نہ ان کی کوئی 50 ہے, ایوریج ان کا 20 ہے, اسٹرائک ریٹ ان کا جی 101 ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں. سیم ود بابر, جو بابر کے فین ہیں وہ برا نہ مانے, ان کا 104 اسٹرائک ریٹ ہے, اور انہوں نے جناب 250 انہوں نے بنائی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, ان کی شمولیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ دس از لائک بگ بیش میں اس ویک میں 2 دفعہ ہوا ہے, اوور آل یہ 6 دفعہ ہوا ہے. بٹ دین پیپل ول سے کہ ہمارے لیجنڈری پلیئرز ہیں, ہمارے بگ سٹارز ہیں, ان کے علاوہ پھر آپ کرکٹ میں اور کس کو کھلائیں گے؟ ہاں تو مکسڈ اوپینینز ہیں. بٹ اینی ہاؤ سست روی کا شکار کھلاڑی اب ہو جائیں, اب گیئر اپ کر لیں اور تیار ہو جائیں. T20 آنے والا ہے ورلڈ کپ, تو اس میں آپ نے بیسٹ پرفارمنس دینی ہے ہمیں, اور شاید اس کے منتظر ہیں. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.